अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब लोगों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हमारी ये जो एफर्ट है ये कबूल करे। जो लोग न्यू कमर्स हैं उनके लिए एक छोटा सा 1 या 2 मिनट का इंट्रोडक्शन, और उसके बाद फिर आज का जो है वो इंशाल्लाह हमारा, ये अल्लाह से दुआ है कि ये सूरह आला और सूरह गाशिया जो है वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। असल में ये जो सारी एफर्ट है इसके अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो कुरान पाक है उसको हम उसको सिर्फ जो है उसकी जो तिलावत करना है, उसका जो रूहानी फ़ायदा है वो तो ज़ाहिर बात है, उसको कोई नहीं झुटला सकता। लेकिन इस दुनिया के अंदर जो उसका असल जो मकसद है वो ये है कि उनके उसके अंदर जो पैगाम है ना सिर्फ उसको समझा जाए, उसका जो है वो अच्छी तरीके से उसको पढ़ा जाए, और फिर उसके बाद उस पैगाम को पर अमल किया जाए, और अमल के साथ-साथ उसका पैगाम दूसरों तक पहुँचाया जाए। ये असल में कुरान पाक का जो असल मकसद है वो ये है। उसके बाद जो बहुत एक बहुत समझने की चीज़ है कि कुरान पाक के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जो मौज़ू हैं वो आते हैं। एक तो ये कि जब वो कुरान पाक जब नाज़िल हो रहा था तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और वो जिस जस्तजू से गुज़र रहे थे, एक तो वो दौर था जिसके अंदर कुफ़ार को मुख़ातिब किया गया था, यहूदियों को मुख़ातिब किया गया था, ईसाइयों को मुख़ातिब किया गया था। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। दूसरी बात ये कि ये ज़्यादा मक्की कुरान के अंदर ये बातें का ज़िक्र ज़्यादा है, आखिरत के ऊपर बात है। तो एक तो चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि उसके बाद फिर जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी आगे चली और उसके बाद जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक उसके मॉडल पे एक मदीना के अंदर एक रियासत बनाई, और उसके अंदर तो उसके बाद फिर जो वो कवानीन थे उनके ऊपर आए। तो ये बेसिकली उसके अलावा बेतहाशा चीज़ें हैं जो हम कुरान पाक के अंदर अगर हम थोड़ा-सा रिसर्च करें और सोचें और समझने की कोशिश करें तो हमें समझ आता है। उसके अंदर एक बेसिक ज़हन में रखें बात, कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुतशाबिहात हैं। जिनका जो है हम सिर्फ़ इमेजिनेशन कर सकते हैं, और उनके बारे में सूरह आले इमरान की आयत की मैं रेफ़रेंस दूँगा कि उनको हम अगर हम उसके अंदर उसको समझने की कोशिश करेंगे या उसके ऊपर बहसें करेंगे कि वो क्या चीज़ है, और जैसे अल्लाह ताला की कुर्सी की आयतुल कुर्सी के अंदर वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल एक्चुअली अब अगर इस पे कोई बहस करना चाहे तो हमारे ये बस में ही नहीं है कि हम ये एक्सप्लेन कर सकें। वो हैं मुतशाबिहात, और उनकी वार्निंग भी दे दी गई है सूरह आल इमरान के अंदर, छठी या 7वीं आयत है कि जो हैं हमारा मकसद जो है मुहक्कमात पे है। अच्छा, उसके बाद जब जो हैं जो तफ़ासीर हैं उनके अंदर डिटेल्स लिखी हुई हैं, और जो कवानीन हैं उनके ऊपर भी हमारी कोई बहस नहीं है, क्योंकि वो एक बहुत ही स्पेशलाइज़्ड टॉपिक है। ज़कात के बारे में है, हलाल हराम की जो अंदर जो जो बहुत सारी आगे तफ़ासीर हैं, तो वो हमारा मकसद नहीं है। हमारा इस यहाँ पर इस जगह पे जो डिस्कशन का जो मेन मकसद ये है कि एक तो ये कि जो कुरान की जो ज़बान है वो अरबी ज़बान है, उन उस ज़बान को हम थोड़ा-सा समझें। वो ज़बान समझनी हमको तरीका वही बेसिक होगा कि जिस तरह बचपन में हम लोगों को अलिफ बे पे सिखाई गई थी, और हमें एबीसीडी सिखाई गई थी, और उसके साथ वो मिलके लफ्ज़ बने थे, और लफ्ज़ों को तरतीब दे के जुमले बने थे, और उन जुमलों को जो है वो उसके अंदर बेसिक रूल्स थे कि किस तरीके से जुमलों को इस्तेमाल करना है, कहाँ पर हम जो सबसे ज़्यादा हमारी गुफ्तगू होती है, हम मुखातिब के होते हैं। एक हम खुद होते हैं जो बात कर रहे होते हैं, हम जिससे बात कर रहे होते हैं वो सेकंड पर्सन होता है। हम फर्स्ट पर्सन होते हैं, जिससे हम बात कर रहे होते हैं वो सेकंड पर्सन होता है, और जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं वो थर्ड पर्सन होता है, जो इंग्लिश में हम लोगों ने बेसिक ग्रामर पढ़ी थी। तो कुरान के अंदर ये समझने के लिए अरबी ज़बान की ये बेसिक चीज़ है, अगर आपको ये समझ आ जाए, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाएँगी। फिर उसके बाद हम ऊपर, नीचे, दाएँ, बाएँ, इसके ऊपर जैसे हम जो प्रेपोज़िशंस यूज़ करते हैं, इन, एट, ये वाले अल्फ़ाज़ जो हैं, ये आप फ्रीक्वेंटली जो आने वाले अल्फ़ाज़ हैं, उनको हम समझें। उसके बाद जो है जो हमने हम हर जो आयत पढ़ें, उसके अंदर कोशिश करें कि हम उर्दू ज़बान का लफ़्ज़ ढूँढने की कोशिश करें। उससे हमें एक अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके अंदर कौन-सा लफ़्ज़ आ रहा है। आगे जो इसकी जो अगला स्टेप है, वो ये है कि ग्रामर की आगे डिटेल्स होती हैं कि वो उस मादे को या उस लफ्ज़ को कैसे इस्तेमाल किया, वो बहुत मुश्किल चीज़ है, और उसमें बहुत बहुत टाइम लगता है। मैं पिछले 3 साल से मैं इस एफ़र्ट में लगा हुआ हूँ, लेकिन मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि एक आम बंदा जो जिसके पास इतना टाइम नहीं है या इतनी तौफ़ीक नहीं है कि वो इतनी डिटेल में समझे, तो वो अगर उससे एक स्टेप पीछे भी रहे तो उसको कुरान पाक यकीन कीजिए समझ आना शुरू हो जाएगा। तो मेरी जो भी मैं एफ़र्ट है, वो मेरा मकसद सिर्फ़ ये है कि हमें कुरान पाक के अंदर जो बेसिक चीज़ें हैं, जो अल्फ़ाज़ हैं, वो अगर हम जब पढ़ें तो हमें थोड़ा बहुत उसको समझ आना शुरू हो जाए।
تو یہی ہم میری ترتیب ہے، اور ہم لوگوں نے پہلے کچھ ہم بیسک گرامر ڈسکس کرتے رہے تھے، لیکن پچھلے تقریباً 6 مہینے سے ہم قرآن پاک کو ہم نے کو نے ریورس آرڈر سے شروع کیا ہوا ہے، اور آج الحمدللہ ہم سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی ترتیب سے ہم انشاءاللہ چلیں گے۔ سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ جو ہے وہ بہت زیادہ فریکوینٹلی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت پسند تھی، یہ صورت بہت محبوب تھی، اور یہ وطر نماز کے اندر سورہ اعلیٰ پڑھتے تھے۔ اس کے بعد جو ہے عیدین کے اندر یہ نماز پڑھتے، یہ صورت پڑھتے تھے۔ جمعے کی نماز میں جو سعودی عرب میں رہتے ہیں اور جو جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، تو اکثر اوقات امام جو ہے وہ پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ تو اس کے بارے میں کچھ ایک دو چھوٹی باتیں ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ایک اور چیز، جو جب میں تفسیر پڑھ رہا تھا اس کے اندر بھی یہ بات آئی تھی کہ یہ جب سورہ واقعہ کی جب آیت آئی تھی فسبح بسم ربک العظیم، تو یہ اس کو جو ہے وہ تسبیح کو رکوع میں کرنے کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، اور جب یہ آیت آئی تھی سبح اسم ربک الاعلیٰ، تو اس کے اندر جو ہے وہ سجدوں میں کے بارے میں ذکر کیا تھا۔ یہ تو اس کے بارے میں تھوڑی سی ایک دو باتیں انٹروڈکشن کی۔ تو شروع کرتے ہیں آپ مائک جو ہے وہ میوٹ رکھیں پلیز۔ اچھا دیکھیں، اس میں جو اب وہی جو ترتیب میں آپ کو بتاؤں گا، تھوڑی سی بیچ میں جو ضمائر، یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میں، تم، تمہاری، اس کی، یہ ان کو کہا جاتا ہے پروناؤنس، کہ جو اب ناؤن کی جگہ جو الفاظ یوز ہوتے ہیں، اور وہ سب سے زیادہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، عربی زبان کو سمجھنے کے لیے، یہ اس کو تھوڑا سا کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو وہ جو لفظ آتے جائیں گے وہ میں بتاؤں گا، اور اب آپ خود غور سے دیکھیں کہ سبح کے اندر جو لفظ ہے وہ ہم اپنی کامن زبان میں یوز کرتے ہیں، وہ تسبیح کا لفظ ہے، پھر اسم ہوتا ہے، رب رب ہوتا ہے، اعلیٰ اعلیٰ ہوتا ہے۔ اب یہ صرف ایک جو آپ کو لفظ آ رہا ہے، یہ کاف جو ہے نا، یہ جو ہے یہ پروناؤن ہے سامنے والے سے بات کرنے کے لیے، یو یا یور۔ تو یہ کاف جو ہے وہ تمہارا رب یا آپ کے رب کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک لفظ آپ کو پہلا اس میں جو پروناؤن کے ریفرنس ہے۔ پھر کیونکہ انگلش کے اندر سامنے والے کو ہم یو ہی کہتے ہیں، وہ ایک ہو، وہ دو ہو، وہ مذکر ہو، وہ مؤنث ہو، اس کو سب کو ہم یو ہی کہتے ہیں۔ لیکن عربی میں تھوڑا سا ڈفرنٹ آ جاتا ہے، کہ اگر ایک کے لیے اگر مذکر کا لفظ آ رہا ہے نا تو وہ کا ہوگا۔ جیسے اگر اس کی اگزامپل ایک اور میں دوں گا، کہ ہم بولتے ہیں جزاک اللہ، تو جب ہم جزاک اللہ بولتے ہیں تو ہم کسی مذکر کو ہی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم کسی مؤنث کو کہنا چاہیں گے تو ایگزیکٹ ورڈ جو ہوگا وہ جزاک اللہ ہوگا، کیونکہ جو مؤنث کے لیے جو کا کی جگہ یہ کی ہو جائے گا۔ یہ میں آپ کو تھوڑا سا لکھ کے چند سیکنڈ میں بتا دیتا ہوں۔ یہ کا جو ہے مذکر کے لیے ہے، جو کی آ جائے گا تو وہ مؤنث کے لیے آ جائے گا۔ اور اگلا جو لفظ ہے، کہ عربی کی خاصیت ہے کہ دو کے لیے الگ لفظ ہوتا ہے، تو دو جو ہے وہ کما ہے۔ تو اگر ہم کما لکھیں گے تو اس کا مطلب ہے دو مرد یا دو عورتیں، ٹھیک ہے؟ اور اب مرد کے لیے اگر صرف مرد ہیں یا عورتیں دونوں ہیں، اس کے لیے لفظ آئے گا کم، دو سے زیادہ، مور دین ٹو، ٹھیک ہے؟ مور دین ٹو اگر ہیں تو یہ اس کے لیے کم آئے گا۔ اور اگر دو سے زیادہ عورتیں ہیں، صرف عورتیں، ایکسکلوسیولی عورتیں، تو ان کے لیے کنہ کا لفظ ہے۔ تو یہ اب دیکھنے میں یہ بہت بورنگ لگ رہا ہے، لیکن یقین کیجئے تھوڑی سی کوشش کریں گے تو آپ کو ہو جائے۔ کا، کی، کما، کم اور کنہ، یہ ساروں کا لفظ انگلش کے اندر یو اور یور، یو نہیں، ناٹ ایکچولی یو نہیں، یور کے معنی میں سارے آئیں گے یہ، ٹھیک ہے؟ یہ بس آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ تمہاری کی بات ہو رہی ہے، آپ کی، ہم اپنی زبان میں شائستگی میں ہم اس کو آپ بولیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کو ہم دیکھتے ہیں، اس آیت کو۔ تو سبح، یہ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے رب کی تسبیح کریں۔ تو کیا ہے جی؟ تو سبح، اور اچھا سبح کا لفظ میں ایک ذہن میں رکھیں کہ ہم سبحان اللہ بولتے ہیں، الحمدللہ بولتے ہیں، تو ہم کو یہ ذکر تو ہے، لیکن ہم کو تھوڑا سا یہ سمجھیں کہ سبحان جب ہم بولتے ہیں نا تو ہم پاکی کسی چیز کی بیان کرتے ہیں، کہ یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ اس میں جیسے ہم بولتے ہیں نا کہ کوئی بھی ایک چیز کو ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے، تو یہ پاکی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کسی بھی عیب سے پاک ہے، کسی بھی اس کے اندر کوئی خامی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کم ہو۔ تو یہی کہ تسبیح کرنے سے مراد اللہ کو ہر نقص اور ہر عیب سے پاک ماننا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب یہ کہتے ہیں تو اس کے بعد ہم الحمدللہ بولتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم تمام تعریفیں ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کی کرتے ہیں، کہ جو کسی بھی عیب سے پاک ہے، کیونکہ ہم کسی کو ہم ایکسکلوسیولی تعریفیں اور تمام تعریفوں کا لفظ کہہ ہی نہیں سکتے جب تک ہم کو یہ یقین نہ ہو کہ اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، کیونکہ جو عیب دار چیز ہے اس کی 100% تعریف تو نہیں کی جا سکتی نا۔ تو یہ ایز اے سائنٹیفک سمجھنے کے لیے بھی ہے کہ سبحان اللہ جب ہم بولیں تو ہم یہ اس ایویڈنس اور اس تھنکنگ کے ساتھ بولیں، کہ سبحان کے ساتھ ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے اندر کوئی عیب ہے ہی نہیں۔ اسی لیے جب کسی ایک ذات میں کوئی عیب ہے ہی نہیں تو اس کو پھر الحمدللہ کہیں گے۔ تو یہ ایک تھوڑی سی سمجھنے کی۔ اسم، سمپل جو ہم اسم بولتے ہیں، اسم نام کو کہتے ہیں، یہ وہی لفظ ہے جو ہم اپنے کرتے ہیں، اور یہی روٹ ورڈ جو ہے وہ دوسرے طریقے سے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو ایکچولی سما، آسمان، یہ ساروں کے لیے بھی اسی روٹ سے وہ لفظ بنے ہوئے۔ خیر وہ ایک الگ اس کی ڈسکشن ہے وہ روٹس کے بارے میں۔ اچھا، اس کے بعد رب کا ہے اور اعلیٰ۔
وہ کس کی تسبیح کریں؟ کہ جو آپ کا اعلیٰ رب ہے اس کے نام کی ہم تسبیح کریں. تو یہ پہلی آیت ہو گئی. اس کو بہت زیادہ آپ کو اس کے بارے میں ایک دو باتیں ہم پڑھ لیتے ہیں کہ اس میں کہ تسبیح یہ والی آپ کو بتا دی. آپ اپنے رب کے نام کی جو سب سے بلند ہے، یعنی اپنے عالی شان رب کے پاکی کے پاک نام کی پاکی بیان کرو. ٹھیک ہے. اعلیٰ جو سب سے بیسٹ چیز ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں اعلیٰ، ہم اپنی زبان میں یوز کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں کتنے تسبیح، اسم، رب اور اعلیٰ، چار اردو کے لفظ ہمیں مل گئے اس میں. ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد اچھا اس کے اندر ایک اور بھی بات آپ کو جس یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ جس کو بھی ممکن ہو وہ اسماء الحسنہ کو یاد کرنے کی کوشش کرے. اور جو اسماء الحسنہ ہیں ان کو ہمارے ملک میں تو اس کو تھوڑا سا ڈفرینٹ طریقے سے اس کی مختلف ان کی صفات کو یوز کیا جاتا ہے. میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کروں گا، لیکن پھر بھی یہ حکم ہے کہ ہم اپنے اسماء کو، اللہ تعالیٰ کے اسماء کو جس حد تک ممکن ہو ان پہ غور و فکر کریں اور ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں. تو یہ ایک بہت بڑی اونچی چیز ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد اگلا جو جملہ ہے کہ وہ الذی کا جو لفظ آتا ہے یہ بھی قرآن پاک کے فریکوینٹلی آنے والے عربی زبان کے الفاظوں میں سے ہے. اور اس کے لیے بھی تین لفظ آپ یاد کر لیجئے کہ یہاں پر جو کامن آپ کو یا ایھا الذین آمنو، تو الذین، الذی، الذین، اور ایک تیسرا لفظ ہے اسی کیٹیگری کا وہ ہے اللتی. تو اس کے لیے نا جو اور جسے کے معنی میں جو لفظ آتے ہیں نا، یعنی کہ یہ بیسیکلی وہ کنیکٹنگ لفظ کو کنیکٹ کرنے کے ہوتے ہیں کہ ہم کو کہتے ہیں کہ وہ جو، تو یہ جو کا مطلب آتا ہے. تو الذی جیسے اب آپ کو تھوڑا سا یہ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی کہ الذی جو ہے وہ مذکر کے لیے، اللتی جو ہے وہ مؤنث کے لیے. اب آپ سوچیں قرآن پاک میں بے تحاشا جگہوں پہ اللتی کا لفظ آتا ہے. تو جہاں پہ بھی اللتی آئے گا الذی کی جگہ، وہاں بھی آپ سمجھ لیجئے کہ وہ جو چیز جس بارے میں بات ہو رہی ہے وہ مؤنث کے طور پہ. تو اللہ کا جو نام ہے وہ قرآن پاک میں مذکر کے طور پہ آتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا لیکن ظاہر بات ہے وہ اس چیز کی قید سے آزاد ہے، لیکن میں صرف عربی زبان کا جو فہم کے ریفرنس ہے. اور اللہ زینہ جو ہے وہ اب آپ خود آپ سوچیں گے تو یہ دو سے زیادہ کے لیے، اس کے اندر دو یعنی کہ یہ جمع کے لیے. تو اس کے لیے بھی الفاظ ہوتے ہیں لیکن وہ قرآن پاک میں اتنی دفعہ نہیں ہوئے تو میں ان کو بات نہیں کروں گا. اب یہ فی الحال جو فریکوینٹلی ہونے والے لفظ کی ایک لسٹ ہے، الذی، اللتی، الذین. ٹھیک ہے. جو یا جسے کے معنی. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد اب ہاں ہوگی کہ ہم اب اللہ تعالیٰ کی کیریکٹر کو بتا کے اگلی آیت سے اس کو آپ جوڑ کے سر کریں تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے نام کو کی تسبیح کریں، اللہ کے اعلیٰ نام کی. وہ کون ہے جو جس نے کیا کیا ہے؟ خلق فسوا. تو اس کے اندر جو تخلیق کا ورڈ ہے، خالق کا ورڈ ہے، یہ ہمارا آتا ہے. تو یہ خلق کا مطلب وہی ہے، وہی لفظ ہے جو ہم اپنی زبان میں خالق، تخلیق، یہ ہم اپنے لفظ میں یوز کرتے ہیں. تو یہاں کا ہے کہ جس نے بنایا ہے فسوا. تو فسوا کے لیے آپ ذہن میں رکھیں کہ جس کو اس کے لیے سفسٹیکیٹڈ لفظ ہم اردو میں مانیں کہ کسی چیز کی نوک پلک درست کرنا، کسی کو پرفیکشن میں لے کے آنا. اور اس کے لیے ایک اور لفظ ہے جو ہم اردو میں بھی بولتے ہیں مساوی. تو مساوی بھی جو ہوتا ہے وہ مساوی کا مطلب یہ ہوتا ہے، مساوات کا لفظ جو ہوتا ہے وہ بھی اسی روٹ سے ہی ہے. تو آپ یہ سمجھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیسٹ میں تخلیق کیا ہے، اس کو بالکل درست بنایا ہے، اس کی نوک پلک درست کر دی ہے. تو اب اگر ہم اپنی ہاتھوں کی پرفیکشن دیکھیں، ہم اپنے چہرے کی پرفیکشن دیکھیں، ہم اپنے جسم کی پرفیکشن دیکھیں اور اس کو کمپیریزن کریں کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی کے اندر چھوٹی سی چیز کے اندر بھی پرابلم ہو جائے. میری ایک دفعہ انڈیکس فنگر میں پرابلم ہو گئی تھی اور میں اس کو یوز نہیں کر پا رہا تھا. تو اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ اگر میری ایک انڈیکس فنگر، ایک صرف جو شہادت کی انگلی جس کو کہتے ہیں، ایک چھوٹی سی اس میں پرابلم ہو جائے نا تو انسان کی زندگی بدل جائے گی، اس کو بہت پرابلم شروع ہو جائیں گی. تو آپ دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں کتنا پرفیکٹ پیدا کیا. یہ بات ہو گئی جی. ٹھیک ہے. الذی خلق فسوا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کو بیسٹ پرفیکشن کے ساتھ نوک پلک اس کی دور کر کے کیا. آگے اس کی کچھ آپ کو ریفرنسز مل جائیں گی. ٹھیک ہے. انسان کے اعضاء کو بھی خاص تناسب سے بنایا ہے. اور یہ بہت ساری چیزیں میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ساری مخلوقات کو احسن انداز میں بنایا. آسمانوں کو خاص بلندی بنائی، تاروں کو زینت دی، زمین کو انداز میں بچھایا، اس سے اس کا پانی اور چارہ نکالا، پہاڑوں کو زمین میں گاڑا. اب یہ دیکھیں یہ آپ کی نیچر کی آبزرویشن ہے. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نیچر پہ غور کرنا چاہیے. اور اسی لیے جو ٹورزم ہے وہ کئی دفعہ اگر آپ کی نیت یہ ہو کہ آپ اللہ کی بنائی ہوئی دنیا کو دیکھ رہے ہیں اور وہاں پر ایکچولی پہاڑوں پہ جا کے میں کبھی کبھی میرے دل کے اندر وہ سورہ قاریہ آ جاتی ہے کہ یا اللہ یہ کیسا منظر ہوگا کہ اس وقت ہم کو ان پہاڑوں کو دیکھ کے خوف آ رہا ہوتا ہے. اور وہی پہاڑ ہیں، وہ قیامت کے دن ایسے ہوں گے جیسے دھنی ہوئی روئی. تو ہم نیچر کے اوپر غور کریں. آپ پانی کو دیکھیں، آپ سمندر کو دیکھیں، سمندر کے بیچ میں جو چلے جائیں ذرا بوٹنگ پہ، کسی کروز پہ آپ کو پتہ لگے گا کہ جہاں تک آپ کی نگاہ جا رہی ہے سمندر ہے. کتنا کتنا ایک اللہ کی ایک شان ہے. آپ آسمان کو دیکھ لیں اس طرح بے تحاشا. جو ہمیں یہ فسوا کا لفظ جو ہے نا وہ سمجھ اس وقت آئے گا جب ہم اللہ کی بنائی ہوئی اس دنیا کو دیکھیں غور سے اور اس کو اندر خود انڈرسٹینڈنگ کریں کہ یہ کتنی زبردست چیز ہے. پھر ہمیں یہ قرآن پاک کی آیات ہمیں زیادہ بہتر طور پہ
سمجھ آئیں گی، ٹھیک ہے؟ یہ اس سے اگلی صورت کے اندر یہ ابھی ہم سوری دیر کے بعد ہی ہم ڈسکس کریں گے. تو یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی جو کہ پرفیکشن کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے، سورہ غاشیہ میں یہ آیت ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی آئیں گی انشاءاللہ، ان کو میں بھی اسکپ کر رہا ہوں. والذی قدر فہدی، اب وہی والذی کو مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. واؤ کا مطلب یہاں پہ اور کے معنی میں آ رہا ہے. واؤ جو ہے کئی جگہوں پہ قسم کھانے کے لیے بھی آتا ہے، لیکن یہاں پر واؤ جو ہے وہ اور کے معنی میں آتا ہے. اور وہ ذات کیا ہے جس نے کیا کی ہے؟ دو چیزیں، ایک قدرہ ہے اور فہدہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو قدرہ میں ہم اپنی زبان میں جو لفظ یوز کرتے ہیں، قدرت، تقدیر، ٹھیک ہے؟ یہ وہ سارا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے کسی چیز کی ہم کو اندازہ لگا رہے ہیں. تقدیر بھی بیسیکلی یہی ہوتی ہے نا، کہ اگر کسی چیز کو کسی طریقے سے ہیپن ہونا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کی تقدیر یہی ہے. بیسیکلی یہ قدرت کے معنی میں بھی آتا ہے، تقدیر کسی چیز کا اندازہ لگانے کے معنی میں بھی آتا ہے. تو یہ جو ہے، تو اس میں جو لفظ میں ہے، اور اس کے اگلا جو لفظ ہے وہ ہدا ہے، وہ ہدایت ہے. تو اس کے اندر دیکھیں کہ ہر چیز کی انسان کو ایک فطرتاً ایک انسان کو ملتی ہے. اور ایک یہ اس چیز کو اگر مزید آپ نے دیکھنا ہے تو آپ جانوروں کو دیکھ لیں، کہ جانوروں کو کی جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، کہ وہ جب پیدا ہوتے ہیں نا تو وہ تھوڑی دیر کے بعد ہی چل رہے ہوتے ہیں. اللہ نے جو انسان کو بنایا ہے وہ اس کو اپنی اوقات دکھانے کی کیا ہے، کہ جانور کا بچہ شاید اکیلے سروائیو کر سکتا ہے، لیکن ایک انسان کا بچہ کبھی اکیلے سروائیو کر ہی نہیں سکتا. تو یہ ایک کمال کی بات ہے کہ کس طریقے سے اللہ نے ہر جو چیز ہے اس کو کس طرح مختلف طریقے سے بنایا ہے. تو یہ ایک اس آیت کے اندر جو ہے کہ ہر چیز کی ہدایت، بیسیکلی یہ ہدایت کا لفظ ہے جو ہم اپنے کرتے ہیں. راہ دکھانے کو بھی کہتے ہیں کسی چیز میں، کسی چیز کو گائیڈ کرنے کے بارے میں بھی کہتے ہیں. تو یہ دو الفاظ آتے ہیں کہ یہ جس نے بہترین طریقے سے نوک پلک ٹھیک کر کے پیدا کیا، اور جس نے تقدیر بنائی، اس کی قدرت دی، اور پھر اس کے بعد ہدایت دی، اور اس کو بتایا بھی کہ کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے؟ اب اس کی کچھ یہ ہے کہ وہ ذات جیسے تقدیر بنائی، تقدیر کے معنی اندازہ کرنے، بنانے سے پہلے کسی چیز کا مکمل نقشہ، جیسے ہم کسی کا اسکیچ بناتے ہیں. وہ جو پڑھنے کے لیے میں کہتا ہوں، ان کے لیے میں کہتا ہوں کہ وہ ایک جو ہے نا وہ مائنڈ میپ، وہ مائنڈ میپ بھی بیسیکلی یہ اس چیز کو کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بنانے کے لیے پلاننگ اس کی، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد ہر چیز کو ایک پرفیکشن میں پیدا کیا، ٹھیک ہے؟ تو انہی باتوں کو کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ زمین اور آسمان کی پیدائش سے 50,000 پہلے سالے اپنے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کی تقدیریں لکھی، تب اس کا عرش پانی پر تھا. اب آپ یہ دیکھیں، اگر کوئی مثال کے طور پہ اس بات کو کوئی سمجھنے کی کوشش کرے گا نا، یا اس کے اوپر بحث کرنی شروع ہو جائے گا، تو یہ ہے عرش، یہ ہے وہ متشابہات. اس پہ ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ سمینا و اطانا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی کہ ایسا ہی ہے. اس کی اگزامپل میں آپ لوگوں کو سائنٹیفکلی یہ بات کہوں گا کہ آج سے 100 سال پہلے اگر کوئی کسی کو موبائل کے بارے میں، انٹرنیٹ کے بارے میں، وائی فائی کے بارے میں بتاتا، تو وہ اس کی بات پہ یقین نہ کرتا. وہ کہتا کہ یار یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، ہاؤ از اٹ پاسبل. تو اب آپ دیکھ لیں کہ اسی دنیا میں ہمیں اللہ نے ایک نشانی ایک طرح سے دکھا دی ہے کہ آج سے 100 سال پہلے جو لوگ ہوں گے ان کو موبائل کا پتہ نہیں ہوگا، اور آج آپ بیٹھے ہوئے، کوئی کہاں بیٹھا ہوا ہے، جو 13-14 لوگ بیٹھے ہوئے، کوئی کدھر بیٹھا ہوا ہے، کوئی کدھر بیٹھا ہوا ہے، اور آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں. تو یہ ایک میریکل ہے. تو اگر یہ میریکل ہو سکتا ہے نا اس دنیا میں، اللہ ایک انسان کی بنائی ہوئی چیزوں سے، تو اللہ کی پاس تو ہر چیز کا قدرت موجود ہے. تو یہ ایک جسٹ ایک ہے کہ اس پہ ہم لوگوں کو بحث نہیں کرنی چاہیے. اچھا، فہدا، اب اس کے اندر جو لفظ آ رہا ہے نا فا، تو یہ فا آپ نے دیکھیں جو عربی یہاں پہ سعودی عرب میں رہتے ہیں، یہ فا کا لفظ یہ عربی بہت زیادہ بول رہے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب سو دیٹ ہوتا ہے. تو یہ فہدا کے پھر اس نے تو یہ دیکھیں تو راہ دکھائی، اس نے کہ تو سو دیٹ کے معنی میں آتا ہے. فا کا لفظ بہت بار بار آتا ہے، یہ بھی ایک فریکوینٹ ہونے والے ورڈ میں سے ہے. ٹھیک ہے؟ پھر انہی کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن یہاں پہ دی ہوئی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ مثلا ہر دودھ پلانے والا جاندار کا بچہ پیدا ہوتا ہے، تو وہ پیدا ہوتے ہی وہ ماں کی چھاتیوں کی طرف لپکتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو دودھ چوسنے کا طریقہ فطرتاً سکھا دیا. اسی طرح کائنات کی ہر چیز کو وہ راہ سمجھا دی جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے. مثلا اللہ تعالیٰ نے دل کو اسی طرح لیے پیدا کیا ہے کہ وہ سارے جسم کو خون پہنچائے، تو دل کی ساخت بھی ایسی بنائی ہے، اور اسے طریقہ بھی بتلا دیا کہ وہ کس طرح خون کو پمپ کرے گا اور کس طریقے سے جاندار ارادے اور خواہش کے بغیر. تو یہ بیسیکلی یہ تو ایک ایگزامپل ہے. اس طرح اب آپ سوچتے جائیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہر کام کس طریقے سے اللہ نے ہر چیز کو جو پیدا کیا ہے اس کے اندر اس کیریکٹر کو ڈالا ہے، اور اس کے اندر پرفیکشن دی ہے سننے کی. جیسے اب کہتے ہیں کہ ہماری جو سننے کی جو صلاحیت ہے نا، وہ ایک خاص ڈیسیبل کی ساؤنڈ ہم سنتے ہیں، یعنی کہ ایک خاص طرح کی ہم آوازیں سنتے ہیں. ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی فریکوینسی جو اس کے اندر نہیں آئے گی نا، ہمیں سنائی نہیں دیتی. اس لیے ہمیں جنات کی آواز نہیں آتی، اس لیے ہمیں بہت سارے جانوروں پرندوں کی آواز نہیں آتی، یا ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے. تو یہ دیکھیں، یہ بھی کتنا، یہ دیکھیں، یہ تو اصل میں بات یہ ہے کہ جو اللہ کا دیا ہوا علم ہے نا، اس کو آپ یوز کرتے جائیں، سوچتے جائیں، اور آپ حیران ہوتے جائیں کہ یہ چیزیں خود بخود نہیں ہو سکتی. کوئی اس کو کہے نا کہ یہ ایسے ہی ہوا تھا اور ایسے ہی ہو رہا ہے اور ایسے ہی ہوتا رہے گا، جو ایتھیسٹ ہیں، تو اٹس ناٹ پاسبل. ایک سائنٹیفک انسان ایک سائنٹیفک انسان جو ہے نا، ایک سائنٹیفک مائنڈ ہے، وہ اللہ کی
جو وجود کو وہ لاجیکلی ایکسیپٹ کرتا ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ چیز خود بخود ہو. اینی ویز آگے چلتے ہیں. اچھا اگلی جو دو آیت آ رہی ہے نا، اس کے اندر کہنے کو تو جو لفظ استعمال کیے گئے ہیں وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. چارے کا ذکر کر کے مرا کا لفظ کر کے کہا گیا ہے، لیکن ایکچولی اس کے اندر ہماری کہانی بھی ہے کہ جس طرح جب کوئی ایک سرسبز چیز پیدا ہوتی ہے نا، تو وہ بڑی اٹریکٹیو لگ رہی ہوتی ہے. کبھی کسی نے جو ہے وہ زمین سے اندر سے پھل نکال کے کوئی کھایا ہو نا، تو اس کو پتا ہوگا کہ اس کو وہ کتنا زبردست ہوتا ہے اور وہ کتنی ٹیسٹی ہوتا ہے اور کتنا وہ فریش لگتا ہے، آنکھوں کو کتنا ہو رہا ہوتا ہے. اور وہ تھوڑے عرصے کے بعد وہی چیز اگر فریج میں پڑی رہے یا پڑی رہے تو وہی کالی ہو کے سڑ جاتی ہے وہی چیز. تو یہی انسان کی زندگی بھی ہے کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ کتنا کیوٹ لگ رہا ہوتا ہے، سب کو بہت پیارا لگ رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہی بچہ جب کسی وقت بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی حالت کیسی ہو جاتی ہے. اس کی سکن خراب ہو جاتی ہے، اس کی ہر چیز خراب ہو جاتی ہے، اسے چلا نہیں جا رہا ہوتا. تو ایکچولی یہ مرا اور اگلی آیت جو ہے اس کو آپ دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کس طریقے سے ہمیں پیغام دیا گیا ہے. اب آپ کو کہیں کہ یہ چیزیں ہم کو سمجھ، ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے کوئی راکٹ سائنس ہو. یہ ہم سب لوگوں کے لیے، اور یہی وہ غور و فکر ہے جس کو کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا. اللہ وہی آ گیا اخرجا. تو اخرجا مطلب اس میں لفظ ہے خروج، خارج ہونا. تو ہم اپنی زبان میں یہ خارج ہونے کا لفظ بولتے ہیں. یہ وہی چیز ہے. مرائی یہ بیسیکلی جو رعایت کے لیے بھی یہی لفظ یہی اسی روٹ سے بنا ہوا ہے. یہ رایا جو ہوتی ہے وہ اس میں بھی یہ ہے، مرات جو دیتے ہیں رعایت دیتے ہیں، یہ سب اس کے لیے وہ ہے. لیکن بیسیکلی کوئی اس کے اندر جو لغوی معنی ہے اس کا وہ چارہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی جانوروں کی خوراک جو تازہ ہو، یعنی گھاس وغیرہ. اس کے وسیع معنوں میں تمام نباتات بھی شامل ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو زمین پر بہار اور موسم بہار لاتا ہے، پھر خزاں موسم غذا بھی لاتا ہے اس طرح کے ذریعے جو مسلے جاتے ہیں. پھر جو ہے وہ مطلب بیسیکلی یہ کہا گیا ہے کہ جس طرح وہ پاؤں کے نیچے مسلے جاتے ہیں، تو تم لوگوں کی دنیا کی بہار پر بھی فریفتہ نہ ہو جانا چاہیے. اس پر خزاں بھی آ سکتی ہے کہ جوانی میں انسان جو ہے وہ جب اس کو طاقت ہوتی ہے تو اس کو لگتا ہے کہ اس نے کبھی بھی نہیں کرنا ہے. تو اپنے سامنے اپنا فیوچر دیکھ لیں آپ، جو ہمیں بزرگ نظر آتے ہیں یا جو کمزور ہو جاتے ہیں یا جن کو کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، تو کسی بھی وقت انسان کو اپنی اوقات نہیں بھولنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر پھر وہی اگلا لفظ آئے گا، فجعل غثان احوا. ٹھیک ہے. اب فا کا مطلب وہی ہوتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، سو دیٹ کے معنی میں آ رہا ہے فا. ٹھیک ہے. اور جعلہ، تو یہ ہو اب آپ کو میں 1 منٹ میں آپ کو سمجھاؤں گا. جس طرح میں نے آپ کو کاف سمجھایا تھا، وہ کاف تھا وہ یو سیکنڈ پرسن کے لیے سامنے والے سے. جو ہو ہوتا ہے نا، یہ تھرڈ پرسن کے لیے الفاظ کا ہوتا ہے. تو اس کے لیے کون کون سے ہوتے ہیں؟ یعنی کہ اس نے، یعنی کہ ہم اللہ کو ہم کہہ رہے ہیں یہاں پہ. جو پچھلی آیتیں تھیں ان کے اندر الذی کا لفظ آ رہا تھا، اور پھر یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہی جو ہے نا یہ ہو کا لفظ آ رہا ہے کہ اس نے ان کو غصان احوا کر دیا. وہ غصان احوا کیا ہے؟ وہ بیسیکلی سیاہ کوڑا بنا دیا. جو ہے نا یہ جو اس کے لیے جو الفاظ ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ یہ انسان کی زندگی کا بھی یہی اس کی حیثیت ہے. غصان جو عربی یہاں پہ سعودی عرب میں رہتے ہیں ان کے لیے غصان الٹی آنے کے لیے بھی لفظ یہ بولتے ہیں کہ غصیان کا لفظ یہ آتا ہے. تو وہ بیسیکلی اس کا بھی یہی روٹ ہوتا ہے کہ وہ بالکل جو خراب سی جو چیز ہوتی ہے. میں تفسیر اس میں جب سن رہا تھا تو اس میں ڈاکٹر فرحت نسیم ہاشمی نے بھی یہ بتایا تھا کہ جو گٹر کبھی کھولے جاتے ہیں تو اس کے اندر سے جو گند نکلتا ہے نا، اس کے لیے یہ لفظ یوز ہوتا ہے. تو بیسیکلی تو میں آپ کو یہ ہو کا میں جلدی سے میں بتاتا ہوں. جس طرح میں نے کاف کا آپ کو بتایا تھا اسی طریقے سے اس کے لیے بھی آپ یہ دیکھیں کہ اگر جو انگلش میں جو لفظ ہوتے ہیں نا ہز اور ہم، اس کے لیے جو لفظ ہوتا ہے نا وہ یہ ہو آتا ہے. جیسے یہاں پر ہو کا لفظ آیا. ٹھیک ہے. یہ دیکھیے پلیز یہاں پہ وجعلہ، فا مطلب سو دیٹ، جالا کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا یا نکالنا. تو اس کے لیے جعلہ کا لفظ آتا ہے. ٹھیک ہے. ہو، اس نے. ٹھیک ہے. اور وہ ہے تو یہ ہز کے معنی میں آ رہا ہے، وہ ہو آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر مؤنث ہوگا تو اس کے لیے ہا کا لفظ آئے گا. ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ سمجھ لیجئے ہر. یہ قرآن پاک میں آپ کو بے تحاشا جگہ ہا اینڈ پہ نظر آ رہا ہوگا. تو جب وہ ہا آ رہا ہوگا نا تو وہ ہے تو یہی ہز ہر کے معنی میں یہ ہا جو ہے وہ مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلا لفظ وہاں پہ دیکھیں کما تھا، یہاں پر ہما ہے. یہ دو کے لیے کوئی بھی دو چیزیں ہوں گی اس کے لیے. پھر اس کے آگے ہوم ہے، جس طرح کم تھا وہاں پہ. یہ دیکھیے یہ بھی میں نے آپ کو کم بتایا تھا، مور دین ٹو. یہاں پر ہم. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر انگلش میں جو ان کے لیے لفظ آتے ہیں نا وہ دیئر کے آتے ہیں، ان کے. ٹھیک ہے. دونوں کے لیے ان کے آتے ہیں. اور ایک تیسرا لفظ ہے وہ ہننا ہے. جس طرح وہاں پہ کننا تھا یہاں پہ ہننا ہے. ہم میں اگر دو سے زیادہ مذکر ہوں یا مؤنث مذکر دونوں ہوں تو بھی ان کو ہم کہا جائے گا. اور قرآن پاک میں اگر میں کہوں تو سب سے زیادہ یہ لفظ آتا ہے یا کاف والا آتا ہے. یہ ہوم کا لفظ سب سے زیادہ آتا ہے. انہوں نے یہ کیا، رزق نہ ہم، ان کو ہم نے رزق دیا.
ٹھیک ہے. تو یہ ہم کا لفظ آپ دیکھیں، اب آپ سوچنا شروع کر دیں، یہ ہم پتہ نہیں کتنی جگہوں پہ آتا ہے. یہ ہننا جو ہے اس کی ریفرنس میں دوں گا سورہ بقرہ کے اندر، جہاں پر مرد اور عورت کو کہا گیا ہے. وہ جو آیت آتی ہے نا کہ دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں، تو ان کو کہا گیا ہننا لباس ہننا. تو وہ جو آیت ہے وہ اس کے اندر یہ ہننا کا لفظ آتا ہے. اور یہ سب لفظ جو ہیں وہ دیر کے معنی میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. دیر اور تھوڑے اگر ڈفرینٹ سٹائل میں ہوں گے تو دیم کے معنی میں آئیں گے. دیر اور دیم کے لیے ہما، ہم اور ہننا ہے. ہر کے لیے ہا ہے. اور ہز اور ہم کے لیے ہو ہے. ٹھیک ہے. کمنگ بیک. اچھا، تو یہ دیکھیں آپ کو بتا دیا کہ ان کو سیاہ کوڑا بنا دیا. اگلا آ گیا سنقریؤک فلا تنسا. اس وقت جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہو رہا تھا نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مطلب پریشانی ہوتی تھی کہ میں بھول نہ جاؤں. ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ کو قرآن پاک میں بے تحاشا جگہوں پہ آپ کو یہ آئے گا جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی. جیسے سورہ دوحہ ہم نے پڑھی تھی، تو وہاں پر بھی یہ ذکر آیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے تھے کہ جب فطر تھوڑی سی دیر کے لیے وہی رک گئی تھی. تو یہی چیز اس کے اندر یہ ہے کہ یہاں پر کیا گیا ہے. اب یہاں پر یہ اس کو میں تھوڑا سا آپ کو میں لفظ کو توڑوں گا. سا جو ہوتا ہے نا، جب سین کا لفظ کہیں پہ بھی آتا ہے نا، تو وہ چیز کے جو جس کی ہیپننگ قریب ہونے والی ہو نا، اس کو اس کے لیے سوفا اور سین. ٹھیک ہے. سوفا، سوفا تعلمون، نہ سما کلّا سوف تعلمون. یہ آپ کو سورہ تکاثر کے اندر یہ آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے. تو سوفا کا اور سین، سین بھی اسی طرح کے سا کا مطلب ہوگا کہ ان قریب، جلد ہی ہو جائے گا. نون کا لفظ جو ہے نا، وہ بھی گرامیٹیکلی جو جہاں پر بھی ہم کے معنی میں لفظ آتا ہے نا، وہاں پہ نون آئے گا. یہ آپ ابھی فار دا ٹائم بینگ یہ یاد کر لیں کہ جہاں پر بھی نون کا لفظ آئے گا، اس کی میں آپ کو اگزامپل ایک تھوڑی سی دوں گا. وہ جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں، اللہم انا نستعینک، کہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں استعانت. ونستغفرک، تو آخر میں کاف آ رہا ہے وہ اللہ کے لیے آ رہا ہے، اور نون جو آ رہا ہے وہ ہمارے کے لیے آ رہا ہے. تو آپ دیکھتے جائیں، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک. یہ سارے جو لفظ آ رہے ہیں نا، کہ ہم تیرے سے ہی مانگتے ہیں، تیرے سے ہی توکل، تیرے پر ہی توکل کرتے ہیں، تیرے پر ہی ایمان لاتے ہیں. تو یہ ہم کا لفظ آ رہا ہے یہ نون کے لیے. ٹھیک ہے. قرا، یہ جو قرا ہے نا، جس طرح ہم قرات کے لیے جو لفظ ہوتا ہے نا، تو یہاں پہ پڑھانے کے لیے ہو رہا ہے، مطلب اس کو پڑھانے کا مطلب آ رہا ہے. تو سنقریؤک، تو آپ اس کو یہاں پہ ترجمے کے ساتھ ملا کے پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ ہم کا لفظ آ رہا ہے یہ نون کی وجہ سے، جلد ہی کا لفظ ہے یہ سین کی وجہ سے آ رہا ہے، یہ قرا جو ہے وہ پڑھانے کے لیے آ رہا ہے، اور کاف ہے اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. سنقریؤک، تو ہم تمہیں عنقریب تم کو پڑھا دیں گے، تمہیں یاد کرا دیں گے. فلا، فا سو دیٹ، لا جو ہے وہ نہیں کے لیے ہوتا ہے. فلا تنسا، تو جو اس میں جو لفظ آ رہا ہے نا وہ نسیان ہے، وہ بھولنے کے لیے. ہم بھی اپنی زبان میں بھی یہ کبھی جو گاڑی اردو ہے میں اس میں ہم نسیان کا لفظ یوز کرتے ہیں، بھولنے، بھولنے کے معنی میں. ٹھیک ہے. تو آپ جو ہے نہیں بھولیں گے. یہ تا جو ہے، جس طرح یہ نون ہم کے ریپرزنٹیشن کر رہی ہوتی ہے نا، تو تا اکثر جگہوں پہ تمہاری کی ریپرزنٹیشن کر رہا ہوتا ہے. نون ہم کی ریپرزنٹیشن کر رہا ہوتا ہے، تا اکثر الفاظ میں جو ہے وہ تمہاری کے لیے ہوتا ہے. تو یہ کیا کہا جا رہا ہے، سنقریؤک فلا تنسا، کہ آپ کو ہم پڑھا دیں گے تو آپ نہیں بھولیں گے. تو یہاں پہ یہ اس کو اب تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں کہ جلد ہی ہم آپ کو پڑھا دیں گے تو آپ نہیں بھولیں گے. جب وحی کے سلسلے کا آغاز ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الفاظ کو یاد رکھنے کی بہت توجہ دیتے تھے، ان کی ادائی کے لیے بہت کوشش کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو ذمہ داری لی ہے، اور جو ہے وہ جو ہے آپ نہیں بھولیں گے. اسی طریقے سے یہ ہے کہ آپ اپنی زبان کو اس طرح حرکت نہ دیں اس میں جلدی کہ اس میں جلدی کریں. یقیناً اس کا جمع کرنا، اس کو پڑھانا ہمارے ذمہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑی سی آپ کو ریفرنسز بھی یہاں پہ مل گئی ہیں، لیکن میسج آپ کو سمجھ آ گیا کہ ہم آپ کو پڑھا دیں گے، آپ کو پریشان نہیں ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. الا ماشاء اللہ، یہ اب کیا ہے کہ آپ نہیں بھولیں گے. الا ماشاء اللہ، اللہ اللہ کہتے ہیں ایکسپٹ کو، اللہ کہتے ہیں ایکسپٹ کو، ایکسپٹ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ ایکسپٹ کے لیے کہ کوئی الہ نہیں ہے، لا نہیں، الہ، الہ معبود، الا اللہ ایکسپٹ اللہ. تو یہاں پر اسی طریقے سے اللہ کا مطلب ہوتا ہے ایکسپٹ. ٹھیک ہے. اللہ کے سوائے جو، ماں کے دو تین انداز میں مطلب آتے ہیں، یہاں پر جو ماں کا مطلب ہے وہ جو ہے اللہ ما شاء اللہ. تو اب آپ دیکھیں کہ اس وقت میں آپ کو یہ بھی بتا دوں گا، ہم بولتے رہتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ماشاء اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے. ماں کا مطلب ہوتا ہے جو، شاہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی کسی چیز پہ قدرت رکھنا، کسی چیز کو کرنا. تو ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے. تو یہاں پر پچھلی آیت کے ساتھ ریفرنس کے ساتھ ہے
کہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو پڑھا دیں گے اور آپ نہیں بھولیں گے الا ماشاء اللہ، سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے وہ آپ بھول جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی ریفرنس ہے. انہو، انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، انہو، ہو اللہ کے لیے آ رہا ہے. انہو بے شک وہ، یا علمو، یا علمو میں آپ دیکھ لیں علم کا لفظ آ رہا ہے. یا علمو یعنی کہ یہ ابھی آپ کو ایک منٹ یہاں پہ لکھنا پڑے گا. جی، تو ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا نون، یہ آپ صرف نوٹ کر لیجئے، آپ لوگوں کو آہستہ آہستہ یہ سمجھ آ جائے گا. یہ چار لفظ یاد کر لیں. نون اکثر ریپرزنٹیشن کرے گا ہماری، ہم کے معنی میں. تا ہوگا تم، الف ہوگا میں، یا ہوگا وہ. ہم، تم، میں، وہ. نون تا الف یا. اگر اس کی اگزامپل جلدی سے میں دے دیتا ہوں. اوزو، میں پناہ مانگتا ہوں. تعوذو، تم پناہ مانگتے ہو. نعوذو، ہم پناہ مانگتے ہیں. یعوذو، وہ پناہ مانگتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے یہاں پر اب جو لفظ آیا تھا پہلے سانقریو کا، کہ ہم، جو لفظ آیا تھا وہاں پہ نون کا لفظ آیا تھا، اب یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ یا آ رہا ہے. تو انہو یعلم کہ وہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے علم. انا کا مطلب بے شک ہوتا ہے، ہو انہو بے شک وہ، یعلم وہ علم رکھتا ہے، جہرا وما یخفا. اب آپ یہ دیکھیں ہم اپنی زبان میں اکثر آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا جہری نماز. تو جہری وہ ہوتی ہے جو سامنے ہو، جو اوپن ہو، جو آواز کے ساتھ بلند کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، اس کو جہری نماز کہتے ہیں. اور جو یہ خفیہ کا لفظ ہے دیکھیں، جو خفیہ چھپی ہوئی ہے، وما یخفا، اور جو چھپی ہوئی ہو. ٹھیک ہے، کہ وہ سب کچھ جانتا ہے. اللہ کی ذات کی بیان کیا جا رہا ہے انہو یعلم الجہر وما یخفا، مگر وہ جو چاہے، جو اللہ چاہے وہ گناہ کر سکتا ہے. یقیناً وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور اس کو بھی جو پوشیدہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اب آپ یہ دیکھیں انہی باتوں کو تھوڑا ریپیٹ کیا گیا ہے کہ بے شک اللہ جو چاہے گا تو وہ بھول جائیں گے، پچھلی آیت کے ساتھ ہے. اور یقیناً وہ یعلم وہ جانتا ہے جہرا کو بھی، جو سامنے ہے، اور جو چھپی ہوئی چیز ہے. تو یہ دیکھیں اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ گناہ ایسی جگہ جا کے کرو جہاں پہ اللہ کو نہ پتہ چلے. تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا نا. تو یہ اس چیز کی، یہ دیکھیں اس کے اندر ہے کہ اللہ کو سامنے والی چیزوں کو بھی پتا ہے اور خفیہ چیزوں کو بھی پتا ہے. ماں کا مطلب جو ہی ہے یہاں پہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اچھا. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، تو یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ کی لیے یہ نون کا لفظ آ رہا ہے، اور وہ اس طریقے سے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح اردو زبان میں کہتے ہیں نا ہم گئے، ہم نے یہ کیا. یہ اردو، جو اردو اسپیکنگ لوگ ہیں ان کی زبان کو آپ سوچیں تو یہاں پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ہم، اللہ تعالیٰ کی ذات ایک سے زیادہ ہے، نعوذ باللہ. یہ انداز ہے، یہ بات کرنے کا، کلام کا انداز ہے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى. اب اس کے اندر، دونوں کے اندر یہ جو ہے نا وہ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، ابھی ہم نے پہلے یہ قرآن پاک کی صورت کی تھی، اس کی نئی آیت آئی تھی. یسر کا مطلب ہوتا ہے آسانی. ٹھیک ہے، تو یہ آسانی کو دو دفعہ کہا گیا ہے، تو اس کے اندر بہت آگے ڈیٹیل ہے. وَنُيَسِّرُ کا ہم کریں گے، اور ہم یسر کریں گے تمہیں. یہ کا لفظ آ رہا ہے فار یو، تو ہم تمہارے لیے آسانی کر دیں گے. لِلْيُسْرَ، لام آ رہا ہے ود. ٹھیک ہے، اس کی کیا اگزامپل ہے؟ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. تو لام کے مختلف انداز میں معنی آتے ہیں. یہاں پر لام کا مطلب جو ہے وہ آپ کے لیے کا میں آ رہا ہے، لِلْيُسْرَ، کہ ہم جو ہے وہ آسانی کریں گے، آسانی کے ساتھ سہولت. یعنی کہ بیسیکلی یہ ایک ہی لفظ کو دو دفعہ بول کے زور دینے کے لیے کیا گیا، اور ہم آپ کو آسان رستے کے لیے سہولت دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ لفظ دونوں کے اندر یسر ہے. ٹھیک ہے، یسر کا مطلب ہوتا ہے آسانی، اور اسر جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مشکل، تنگی. ٹھیک ہے، تو ہم آپ کو آسان رستے کے لیے سہولت دیں گے. اس کے آگے اس کی پوری ڈیٹیلز ہیں. اس میں ایک دو باتیں ہیں یہاں پر. یہ آسانی کو تھوڑا کہ آسان رستے کی سہولت دینے سے مراد ہے کہ ہم وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسان کر دیں گے. اس سے مراد آسان طریقے کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کریں گے. اس سے مراد خیر والے کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسانی کر دیں گے. اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسان شریعت دیں گے جو سیدھی، معتدل اور آسان ہوگی، جس میں تنگی نہ ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت والے اعمال آسان کر دیں گے. تو وہی کو یاد کرنا اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسان کیا، اس پر عمل کرنا آسان کیا، اس کو سمجھنا آسان کیا. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی یہ آپ دیکھیں یہ. اور اس میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ ایک آیت کا، قرآن پاک کی آیت کا کچھ ایک جو ہے وہ صرف ایک اس کانٹیکسٹ میں مانی تھا کہ جو اس وقت ہو رہا تھا، اور ایک اس کا کانٹیکسٹ وہ ہے کہ جو ہم سب اس کے اندر سے میسج لے سکتے ہیں کہ ہم اگر ہمارا رستہ سیدھا ہوگا، ہم ایک صحیح چیز پہ چل رہے ہوں گے تو اللہ ہمارے لیے آسانی کرے گا. یہ صرف بلیف کی بات ہے. اگر پھر بھی ہمارے پر تنگی آتی ہے تو اس میں دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، کہ یا تو اللہ ہم سے آزمائش
لے رہا ہے اور ہم کو اس کا زیادہ بڑا صلہ دے گا، یا ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ایسی کی ہے کہ جس کا اس دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ ہم سے حساب لے رہا ہے، تاکہ ہمارے لیے آخرت میں شاید آسانی ہو جائے۔ یہ دو چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیں، اسی لیے جب بھی کوئی آزمائش آئے تو وہ دو اس میں صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو اللہ آپ کو آزما رہا ہے، آپ کو تاکہ آپ کو مزید اعلیٰ رتبہ دے، اور یا پھر آپ نے کوئی ایسی حرکت کی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ پہ راضی۔ اس لیے کبھی کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے آل ٹوگیدر کہ اگر اس پہ کوئی مسئلہ ہے تو ڈیفینیٹلی وہ کوئی بہت برا آدمی ہے کہ اس کو سزا مل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگلی جو آیت ہے فذکر ان نفعت الذکر، تو یہ اس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ آپ نصیحت کرنے کے لیے اگر ہم کسی کے پیچھے پڑ جائیں، اور اگلی آیت میں بھی اگر اگلی جو آیت آئے گی وہ اس کے ساتھ یہ چیز آئے گی، تو یہ ایک بہت ڈیفیکلٹ آیت ہے جس کے بہت سارے نکلتے ہیں، اس لیے میں اس پہ بہت زیادہ کمنٹ نہیں کروں گا، لیکن جو ورچوئل معنی میں جو آ رہے ہیں وہ الفاظ ہے فذکر۔ ذکر کا مطلب ہے کہ آپ نصیحت کرنے کے لیے، ذکر کا مطلب ہم ذکر بولتے ہیں وہی ہے، ان کا مطلب ہوتا ہے اگر، نفعاتی ذکرہ، تو یہ نفع کی بات ہو رہی ہے، اور ذکرہ تو اگر جو آپ نصیحت کریں اگر نصیحت فائدہ دیتی ہے۔ اب اس کو میں نے سمجھنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس میں بہت ساری چیزیں ایسی آ رہی تھی بہت ڈیٹیل کہ میں اس پہ کمنٹ نہیں کر رہا، کیونکہ ایکچولی اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں کہ ہم کو کس وقت نصیحت کرنی چاہیے، لیکن ورچوئل معنی میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہمیں نصیحت کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس وقت کوشش کرنی چاہیے کہ جب اس کا فائدہ ہو، یعنی کہ اب اگر ہم کوئی ایسا بندہ ہے ایسے وقت پہ اس سے ہم، جب وہ اس وقت سننے کے موڈ میں نہیں ہے، ہم اس کے اوپر اس کی نصیحت کرنی شروع کر دیں یا اس کے پیچھے پڑ جائیں، تو یہ اس کے اوپر آ رہا ہے کہ ذکر جو ہے وہ نصیحت کے لیے ہے، ان اگر ہے، نفعات یہ نفع کے معنی میں جو ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں ذکر، ٹھیک ہے۔ تو آپ نصیحت کیجئے لوگوں کو، اس طرح نصیحت کیجئے کہ جو ہم نے آپ کی طرف وہی کیا ان کی خیر کے راستے کی طرف رہنمائی کیجیے، ٹھیک ہے۔ یہ اصل میں ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، میں تھوڑا سا مجھے ان چیزوں کو، میں کچھ چیزوں کو میں اسکپ کروں گا تاکہ ہمارا جو ایجنڈا ہے وہ مکمل ہو جائے۔ یہ سارا ٹیکسٹ موجود ہے، میں آپ سے شیئر کر دوں گا، جس کو بھی چاہیے وہ مجھ سے کر سکتا ہے، میں اس کو بھیج دوں گا۔ یہ سید ذکر من یخشا، تو اب آگے جو وہاں پہ ذکر تھا نصیحت میں، اور یہاں پر دیکھیں سین کا مطلب ہوئی انقریب، یذکر وہ ذکر حاصل کرے گا، یعنی کہ وہ نصیحت حاصل کرے گا من یخشا، تو من بھی فریکوینٹ آنے والے الفاظ میں سے ہے، من کا مطلب ہوتا ہے ہو، من ذا الذی یشفع عندہ، تو من کا مطلب ہوتا ہے ہو، ٹھیک ہے۔ اگر اس میں صرف زیر زبر کا اتنا فرق ہو جاتا ہے کہ من کا مطلب ہوتا ہے ہو، کون، اور من کا مطلب ہوتا ہے فرام، سے، من کا مطلب ہوتا ہے سے، فرام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو وہاں پر جو من آتا ہے، من کا مطلب ہوتا ہے فرام یا سے، اور من کا مطلب ہوتا ہے ہو۔ یخشا جو ڈرا، یعنی کہ جس کے اندر خشیت ہوگی نا اللہ کی، وہ نصیحت حاصل کر لے گا۔ سیذکر من یخشا، اب آگے اس کو کر لیں، وہ شخص جلدی نصیحت قبول کرے گا جو ڈرتا ہے، تو یہ جو جلد ہی کا لفظ ہے یہ سین سے آیا ہے، اور وہ شخص کے لیے یہ یا کا لفظ آیا ہے، ذکر جو ہے وہ نصیحت ہو گئی ہے، من کا مطلب ہو ہے، کون، یخشا جو خشیت کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں تھوڑا سا اگر آپ ان کو ان ان کے جو رولز ہیں ان کو تھوڑا سا سمجھ لیں، تو یقین کریں آپ آگے قرآن پاک کی آیات پڑھنا شروع کریں گے تو آہستہ آہستہ ترجمے کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرتے جائیں گے، تو آپ کو ترجمہ رٹا نہیں مارنا پڑے گا، آپ کو ترجمہ سمجھ آنا شروع ہو جائے گا، اور یہی ہمارا مقصد ہے۔ یہ جو بھی یہ میں ایفرٹ کر رہا ہوں، ہمارا مقصد یہی ہے کہ میں اپنے آپ کو بھی پکا کروں اور میں آپ لوگوں تک بھی یہ پیغام پہنچاؤں کہ قرآن پاک کے ساتھ جڑیں۔ قرآن پاک جو ہے وہ ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے، ہم کہہ تو دیتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ کتاب ہدایت سے ہدایت لینی کس طرح ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آگے یہ کیا بتا دی بات کہ یہاں پر پورا اس کا دیکھیں، اس کی سیکوینس کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ نصیحت کریں، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم آپ کے لیے آسانی کر دیں گے، اس کے بعد کیا کہا گیا ہے کہ جو ہے وہ یہ جو جس کے اندر خوف ہوگا وہ نصیحت حاصل کر لے گا، اور دوسری اپوزٹ اس کا بتا رہے ہیں، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، تو واو کا مطلب اور ہے، یا کا مطلب وہ ہے، تجنبا یہ ہے بیسیکلی اگر ہم جانب کا لفظ ہوتا ہے نا، تو یہاں پر یہ گرامیٹیکلی یہ جانب کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس سے پلٹ جائے، اس کی سے مڑ جائے، ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پر اس کے جانب کا مطلب اس میں ہے۔ اور شقہ کا مطلب ہوتا ہے بدبخت، جو بہت ہی جو ہے نا وہ دھتکارا ہوا، یہ شقہ والا لفظ، یہ شقہ کا لفظ اس کے لیے، تو اس کا مطلب کیا ہے، وَيَتَجَنَّبُهُ الْأَشْقَى، کہ وہ جو یہ ہا کا مطلب جو ہے نا، یہ گروپ آف پیپل میں آ رہے ہیں، جمع کے آ رہے ہیں، یہ مؤنث کا لا ہے، تو وَيَتَجَنَّبُهُ الْأَشْقَى،
ٹھیک ہے، تو وہ بدبخت جو ہے نا وہ اس سے الگ ہو جائے گا، وہ علیحدہ ہو جائے گا. یعنی کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ نصیحت حاصل کر لے گا، اور جو بدبخت ہوگا وہ علیحدہ ہو جائے گا. تو یہ بدبخت اس سے علیحدہ رہے گا، یعنی بدبخت نصیحت سے کتراتے ہیں اور وہ جہنم میں جانے والے ہیں، جہاں نہ سکون کی زندگی ہوگی نہ موت آئے گی، بلکہ وہ دائمی عذاب میں رہیں گے. ٹھیک ہے. اور ان کے لیے کیا ہوگی، اب یہ یہ اس جملے میں آ رہا ہے کہ الذی کیا ہوگا، ان کو کیا کیا جائے گا، یصلی النار الکبریٰ. تو دیکھیں کبرا کبیر ہم اپنی زبان میں بڑی چیز کے لیے کرتے ہیں، نار ہم اپنے زبان میں بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں، نار جو ہے تو وہ نار جہنم کے لیے لفظ ہے. یسلا جو ہے وہ ڈفرنٹ ہے، سیسلا نارن ذات لہب. یہ آپ سورہ تبت یاد کریں، اس کے اندر یہی یسلا کا لفظ آتا ہے. تو الذی یسلا، جن کو ڈالا جائے گا، جن کو جو داخل ہوگا کس میں، نار الکبریٰ. تو یہ ہے پیچھے والی بات کو کہا جا رہا ہے کہ جو جس کے دل میں خشیت ہوگی نا وہ تو نصیحت پکڑ لے گا، اور جو بدبخت ہوگا وہ دور ہو جائے گا، تو اس کو کیا کیا جائے گا، اس کو بڑی آگ میں داخل کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں اس کے ناروں کے بہت کریکٹرز بار بار آتے ہیں مختلف طریقے سے. تو یہ اس صورت کے اندر بھی یہ ہم لوگوں نے پڑھ لی ہے. یہ نار اللہ الموقدۃ التی طلع اللہ الافئدہ، یہ آپ دیکھیں اس کے اندر پوری اس کی کرے کہ اللہ کی بھڑکائی بھی آگ ہے جو دلوں تک جھانکتی ہے، یقیناً وہ اس پر بند کر دی جائے گی اونچے اونچے ستونوں میں. ٹھیک ہے. تو یہ ہم لوگوں نے پہلے ڈسکس کر لیے. وہ آگے کہا جا رہا ہے، اب دیکھیں کہ اس کو یہ کہ اگر انسان مر بھی جائے نا تو اس کو ایک ہو کے اس کا ختم ہو جائے. تو یہاں پر یہ ہے کہ وہ نہ مردوں میں ہوں گے نہ زندوں میں ہوں گے. ثم پھر لا نہیں، یموتو وہ مرے ہوئے ہوں گے، یہ موت کا لفظ آ رہا ہے. فی ہا، تو فی بھی ایک کامن بار بار آنے والے الفاظ میں فی کا مطلب ہوتا ہے میں، ان سائڈ. ٹھیک ہے. فل بیت گھر میں. تو فی کا مطلب بھی بار بار آتا ہے فی ہا. اب یہ ہا جو ہے نا دیکھیں اس میں آ رہا ہے کہ اس میں، تو یہ جو ہا ہے نا یہ نار کے لیے آ رہا ہے. یہ نار کے لیے آ رہا ہے کیونکہ نار عربی زبان میں مؤنث کے طور پہ استعمال ہوتی ہے. تو یہ دیکھیں ہا کا لفظ آ رہا ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا. ہو کا لفظ تھا وہ مذکر کے لیے تھا، ہا کا لفظ جو ہے وہ مؤنث کے لیے. تو دیکھیں یہ تھوڑا سا آپ کو سمجھ آ جائے گا یہاں سے. ولا یحییٰ، تو یہ یحییٰ حیات کے لیے، یموتو جو ہے وہ موت کے لیے. ٹھیک ہے. ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، کہ نہ اس میں وہ زندہ ہوں گے نہ وہ مریں گے، نہ اس میں زندہ رہیں گے. ٹھیک ہے. ان کی حالت اتنی بری ہوگی. پھر اس میں نہ وہ مرے گا نہ جیے گا، یعنی تو اسے موت آئے گی، نہ وہ زندہ رہ پائے گا، یعنی اسے دردناک عذاب دیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ اس کے اندر بات ہے. پھر اگلا ایک کریکٹر ان کا بتا دیا گیا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. ان کو بڑی خطرناک آگ میں اس کو داخل کیا جائے گا، اور وہ نہ وہاں زندوں میں ہوں گے نہ وہ مردوں میں ہوں گے. ہم اپنی زبان میں بھی کبھی کسی کو بہت بد دعا دیتے ہیں تو وہ یہ اس کے لیے اس طرح کے الفاظ یوز کیے جاتے ہیں، یا تو بیسیکلی یہ ہم سمجھنے کے لیے یہ بات کہ ان کی نہ حالت زندوں میں ہوگی نہ مردوں میں ہوگی. ٹھیک ہے. اب کیا ہے، قد افلح من تزکا. تو قد کا مطلب ہوتا ہے، یہ زور دینے کے لیے لفظ یوز ہوتا ہے، انڈیڈ کے معنی میں آپ سمجھ لیں ہوتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ بے شک جو ہے وہ پیدا کیا گیا ہے انسان کو بہترین ساخت میں. تو فلاح پا گیا کون، تزکا. تو آپ دیکھیں تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے، تزکیہ نفس کے لیے ہم اپنی زبان میں یوز کرتے ہیں. اور ایون جو زکوٰۃ کا ورڈ ہے نا، وہ زکوٰۃ بالمال کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ کو پاک کرنا. تو کون فلاح پا گیا، قد صرف عربی میں آ رہا ہے. دیکھیں قد افلح من تزکا، کہ جس نے تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے آپ کو پیور کر لیا، وہ فلاح پا گیا. تو دیکھیں فلاح کا لفظ اپنی زبان میں یوز کرتے ہیں، تزکیہ کا میں نے آپ کو بتا دی. ٹھیک ہے. زکی کا مطلب اسی لفظ سے ہے کہ وہ کون پا گیا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا کن چیزوں سے، تمام برائیوں سے، اپنے نفس کو شرک و نافرمانیوں سے پاک کر لیا، اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کر لیا. ٹھیک ہے. وذکر اسما ربہ فصلی، اور اس نے کیا کیا، ذکر کیا اپنے رب کا اور نماز پڑھی. ٹھیک ہے. یہ بالکل سمپل ہے، ذکر اسم ربی ہی، رب اور ہی آ رہا ہے، یہ وہ ہو اور ہی، یہ آگے اس کی گرامر کی ڈیٹیل ہے، لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ جو ہے اپنے رب کے لیے اس نے کیا. ٹھیک ہے. وذکر اسم ربہ فصلی، اور فا پھر وہی آ رہا ہے سو دیٹ، اور اس نے نماز پڑھی. صلی وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا. ٹھیک ہے. کہ یہاں پر اب آگے ان کو کہا، ڈرایا جا رہا ہے کہ جو ہے نا وہ بلکہ جو ہے نا تو سرون. اب آپ دیکھیں اس کے اندر اثر کا لفظ آتا ہے، تو تم پر اثر ہوتا ہے حیات دنیا کا. بل یا کہہ لیں کہ آپ جو ہے وہ ترجیح دیتے ہیں، آپ پریفر کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو. بل تو سرون الحیات الدنیا. ٹھیک ہے. بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. ٹھیک ہے. تو جو ہے وہ حالانکہ اب آگے اگلی بات میں کیا آئے گا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، یہ آخرت جو ہے وہ خیر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے. اب آپ دیکھیں یہ ساری اردو زبان کے لفظ ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں، اور آخرت خیر ہے، وہ ابقا باقی رہنے والی.
وہ ابقا میں وہی لفظ ہے، اسی روٹ سے بنا ہوا ہے یہ، والآخرۃ خیر و ابقا. تو اب کہا کیا جا رہا ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ کر لیا، اور جو تمہارا، اور جو اس نے نماز پڑھی اور ذکر کیا، اور تمہارے پر دنیا کی زندگی کا بہت زیادہ اثر ہے، حالانکہ آخرت جو ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. تو اگلی آیت میں کیا ہے، ان ھذا لفی الصحف الاولی، اور صحف ابراہیم و موسیٰ اگلی آیت ہے. انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، ھذا ہم جو اردو میں بولتے ہیں یہ، ھذا از لائک دیٹ، ھذہ اگر مؤنث ہو، ٹھیک ہے، اور ہا اولائی جمع کے لیے، ھذا ھذہ ہا اولائی. تو یہاں پر انا کیا ہے، یہی تھا، یہ بے شک یہ، لفی لام، ابھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ لام کسی ایسوسیشن کے ساتھ آتا ہے لام نا، تو لفظ صحف الاولیٰ، کہ یہی جو یقیناً یہ بات کہاں تھی، صحف الاولیٰ میں، کہ جو پہلے صحیفے آئے تھے نا، ان کے اندر بھی یہی بات کہی گئی تھی. ان ھذا لفظ صحف الاولیٰ. آپ اس کو غور سے پڑھیں تو صحف صحیفے کا لفظ ہم لوگوں کو پتہ ہے، اولا مطلب جو اول میں آئے تھے، جو پہلے آئے تھے. انا بے شک یہ، لفظ صحف الاولیٰ، کہ جو پچھلے صحیفے تھے ان میں بھی یہی بات تھی، ٹھیک ہے. اور وہ کیا تھے، صحف ابراہیم و موسیٰ، جو صحیفے تھے کن کے، حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ صورت سمجھ آ گئی ہے. اللہ ہمیں توفیق دے. اگلی جو صورت ہے اس کا جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکثر پڑھتے تھے، اس کے اندر تو آسان الفاظ ہیں، انشاءاللہ ہم لوگ 15 منٹ میں یہ ختم کر لیں گے. ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حل کا مطلب ہوتا ہے سوال کرتے ہیں کہ کیا، ٹھیک ہے، حل کا مطلب ہوتا ہے کیا، وٹ، کہ کیا آپ نے دیکھا. عطا کا مطلب ہوتا ہے، عطا کا کاف آ رہا ہے تمہاری طرف، کہ تمہاری طرف یہ بات آئی تھی. حدیث الغاشیہ، تو حدیث جو ہے نا وہ بیسیکلی ہمیں جب بھی حدیث کا لفظ آتا ہے تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے کو ریلیٹ کرتے ہیں، لیکن حدیث کا مطلب واقعہ، بات، ذکر، اس کا معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے، حدیث الغاشیہ، کیا تمہارے تک خبر آئی تھی غاشیہ کی. تو غاشیہ میں دیکھیں، ویسے تو یہ قیامت کے لیے لفظ آ رہا ہے، لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے کہ غشی کا دورہ پڑتا ہے. جو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی چیز کسی چیز پہ چھا جائے، بھانپ لے کسی چیز کو. تو جو میں تو اینستھیٹسٹ ہوں، تو وہ بیسیکلی جو اینستھیزیا بھی دیتے ہیں تو وہ بھی اس وقت بھی غشی کا حالت ہوتی ہے. تو بیسیکلی یہ غاشیہ کا لفظ قیامت کے لیے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، حل عطا کا حدیث الغاشیہ، کہ کیا تم نے ڈھانپ دینے والی چیز یا غشی دینے والی چیز کے بارے میں سنا ہے، قیامت کے بارے میں. ٹھیک ہے، حل عطا کہ کیا تمہارے پاس آ گئی ہے ڈھانپ لینے والی چیز. اب آگے اس کی ایکسپلینیشن کی جا رہی ہے. کیا ایکسپلینیشن کی جا رہی ہے، وجوہ یوم عائزن خاشی. وجوہ ہوئی، یہ وجوہ جو ہوتا ہے وجہ، یہ بیسیکلی چہرے کے لیے کہا جاتا ہے، تو یہ ایک اس کی جمع ہے. وجوہ ہوئی یوم عائزن، یوم اپنے زبان میں بھی بولتے ہیں کہ اس دن کیا ہوں گے، اس دن کچھ چہرے جو ہوں گے خاشیہ. تو یہاں پر خاشیہ کا ویسے تو مطلب خوف ہوتا ہے، اللہ کی خشیت کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ڈرے ہوئے کے معنی میں آ رہا ہے. یعنی کہ وہ ڈرے ہوئے ہوں گے، ذلیل و خوار ہوئے ہوئے ہوں گے بہت، جس کو کہتے ہیں نا کوئی کسی چیز کے خوف میں ڈر کے بالکل ایسی حالت جیسے کو لگے کہ آج میں نہیں بچوں گا، وہ والی حالت کو یہاں پہ بتایا گیا. وجوہ یوم خاشیہ، ٹھیک ہے، کہ وہ جو اس دن ہوں گے ڈرے ہوئے. آگے ان کو مزید کیا ایکسپلین کیا گیا، عاملۃ ناصبہ. تو عامل جو ہے وہ مزدور کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جو ہم عامل یہاں پہ جو لیبر کے لیے لفظ یوز ہوتا ہے یہ. ٹھیک ہے، ناصبہ جو نصب کرنے والی چیز ہوتی ہے، لیکن یہاں پر ناصبہ کا مطلب جو ہوتا ہے تھکے ہوئے، کہ وہ چہرے کیا کیسے ہوتے ہیں، ڈرے ہوئے ہوتے ہیں بالکل. جو محنت کرنے والے ہوتے ہیں تھکے ہوئے ہوتے ہیں بالکل. یعنی کہ کام کرنے والوں کا جو تھکا ہوا جو ہوگی نا، آپ ایک کسی مزدور کو جو 12 گھنٹے سے بےچارا کام کر رہا ہو، اس کی حالت سوچیں جس حالت میں ہوتا ہے نا، وہ حالت یہاں پہ بتائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، کہ وہ کیا ہوگا، جو ان لوگوں کے آگے کیریکٹر بتایا جائے گا. تسلا نارن حامیہ، کہ وہ لوگ کے جو ڈرے ہوئے ہوں گے، تھکے ہوئے ہوں گے، چور ہوئے ہوں گے. تسلا، وہ سلا، وہی والا لفظ آ رہا ہے، تسلا نارن حامیہ، کہ ان کو داخل کیا جائے گا نارن حامیہ، بھڑکتی ہوئی دہکتی ہوئی آگ میں. تو یہ حامیہ کا جو لفظ ہے وہ بھڑکتی ہوئی آگ کے لیے ہے. ٹھیک ہے، تسلا ابھی پچھلی جو آیا تھا یہ، وہ اس کے اندر بھی یہ سلا کا لفظ آیا تھا. ٹھیک ہے، اچھا. تسقا کا میں ہوتا ہے پلایا جائے گا. تو آپ اگر کوئی عمرہ کرنے گئے ہیں تو وہاں پہ لکھا تھا سقا یا زمزم، تو سقیا زمزم، سقا ساقی کا لفظ بھی آتا ہے، تو یہ پلانے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، تو تسقا من عین آنیہ، تو عین جو ہے وہ چشمے کو کہتے ہیں، اور یہ آنیہ کا لفظ. دیکھیں کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جو آپ کو ترجمے کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائیں گے، اور موقع محل کانٹیکس بھی آپ کو بتا دے گا کہ یہ ظاہر بات ہے یہ ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو تھکے ہارے ہیں، جو خشیت ڈرے ہوئے ہیں. یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا حساب کتاب ہے جو فیل ہو گئے ہیں، یہ ان کی بارے میں بات ہو رہی ہے.
تو تسقا من عین آنیہ، من کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا، من کا مطلب سے ہوتا ہے. تو ان کو پانی پلایا جائے گا، کس سے پلایا جائے گا؟ ابلتے ہوئے کھولتے ہوئے چشمے سے. استغفر اللہ ربی، اللہ ہمیں بچائے اس حالت سے. تسقا من عین آنیہ، ٹھیک ہے. وہ کیا ہوگا؟ آپ لوگوں کے صبر کا بہت بہت شکریہ. بس انشاءاللہ 10 منٹ میں کوشش کروں گا، کیونکہ تمہید میں تھوڑا زیادہ ٹائم لگ گیا، بٹ انشاءاللہ ہم فنش کر لیں گے. یہ آسان ہے نسبتاً. تسقا من عین آنیہ، کہ وہ ان کو کیا کیا جائے گا؟ ان کو کھولتے ہوئے چشموں سے پانی پلایا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اب کیا ہوگا آگے ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ لیسا کا مطلب ہوتا ہے نو، ناٹ. ٹھیک ہے، ناٹ کے معنی میں آتا ہے کہ ان میں کیا ہوگا؟ نہیں ہوگا. کیا نہیں ہوگا؟ لہم، لام اور ہم جو ہے آپ کو بھی بتایا تھا کہ تھرڈ پرسن دیر کے لیے. لہم ان کے لیے، طعام ہم کھانے میں یوز کرتے ہیں لفظ طعام. طعام، قیام و طعام. طعام جو ہے وہ ریسٹورنٹ، وہ بیسیکلی جو مطعم، کھانے کے لیے. طعام الا من ضری. اللہ کا میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کیا تھا، اللہ کا مطلب ہوتا ہے ایکسپٹ من. اور یہ ضری، یہ بہت ہی جو سوکھی خاردار جھاڑی کے سوا ان کو کوئی کھانا ان کو نہیں ملے گا. تو کیا ہوگا؟ لیسا لہم طعام، ان کے کھانے کے لیے اور کچھ نہیں ہوگا، الا ایکسپٹ من ضری. تو اب سوچیں ذرا کہ پہلے اس کو کھولتا ہوا پانی ملے گا، اور کھانے کے لیے اس کو کیا ملے گا؟ سوکھی خاردار جھاڑی کے سوا ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا. یا اللہ ہمیں بچا لے، یا اللہ ہمیں بچا لے. لیس لہم طعام الا من ضری. جب آپ سوچیں کہ ان کی ذرا جسٹ امیجن کریں ان کو، کہ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے لوگ ہیں جو جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اور قیامت کا منظر ہو رہا ہے کہ غاشیہ کی بات آ رہی ہے، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو جو ہے وہ بالکل بھڑکتا ہوا، ان کو ابلتا ہوا پانی دیا جائے گا پینے کے لیے. ٹھیک ہے. اور ان کو ایسی چیز دی جائے گی کہ جو بالکل کھانے کے قابل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ سورہ حاقہ کے اندر ابھی ہم آگے آئیں گے تو انشاءاللہ یہ صورتیں آئیں گی جس کے اندر بار بار جو ان کی ذکر آئے گا. یہاں پہ مجھے اب اسکپ کرنا پڑ رہا ہے. پھر بولے تم ایسے گمراہوں جھٹلانے والوں کو کھور کا درخت کا کھانے والا ہوگا. تو یہ اس طرح قرآن پاک میں بے تحاشا جگہوں پہ ان کا ذکر کیا گیا. اب وہ کیا، اس کا کریکٹر کیا ہوگا کہ وہ کھولتا ہوا پانی اور خاردار جھاڑیاں. تو اگلا جو جملہ آ رہا ہے نا، تو اس کے اندر دو چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ جو کا مطلب ہوتا ہے بھوک. ٹھیک ہے. اور غنا کا مطلب ہوتا ہے اگر اس کے اندر کوئی بہتری ہو. غنی جو ہے وہ بے پرواہ کو بھی کہتے ہیں. تو اگر بھوک میں آپ کو کچھ کھانے کو مل جائے تو آپ بے پرواہ ہو جائیں گے. تو یہ یہاں پر اس معنی میں آیا ہے. اور سمن کے یہ جو یہ یسمینو کا ہے نا، اس میں نیوٹریشن ہونا، کہ اس سے آپ کو کوئی انرجی نہیں مل رہی، اس سے آپ کی بھوک نہیں ہو رہی. لا یسمنو، لا کا مطلب نہیں، یسمنو جو موٹا کرے گا یا نورشمنٹ کرے گا، یا ولا اور نہیں یغنی من جو، کہ ان کو بھوک سے اس میں غنی نہیں کرے گا وہ. نہ یعنی کہ بھوک میں کافی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی کہ نہ وہ موٹا کرے گا اور نہ وہ بھوک میں کوئی اس کا فائدہ دے گا. یہ جو ہے نا، یہ اس کو آپ ایک اور صورت میں یاد کیجئے، سورہ قریش کے اندر ہے، لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ. تو عام کو کہا گیا، بھوک میں ان کو کھانا کھلایا گیا. أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خوف. ٹھیک ہے. جو خوف میں ان کو امن دیا گیا. تو یہ وہی کہ جب اتنی خطرناک چیز ہوگی تو اس سے کوئی غذائیت کہاں جائے گی جو نہ موٹا کرے گی اور نہ بھوک میں کوئی فائدہ دے گی. ٹھیک ہے. ایک لذت حاصل کرنے کے لیے ہم کھانا کھاتے ہیں اکثر اوقات، وہ مذاکن کہتے ہیں نا، چس پورا کرنے کے لیے. کئی دفعہ وہ کھا کھا کے ہماری نیت نہیں بھر رہی ہوتی، پیٹ بھر گیا ہوتا ہے، نیت نہیں بھر رہی ہوتی اور کھا رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر بتایا گیا کہ وہ خاردار جو ہوگی اس سے نہ تو کوئی انرجی ملے گی اور نہ ہی اس سے بھوک ہوگی. اب دیکھیں دوسرا کیریکٹر آ رہا ہے. یہ کیریکٹر ختم ہو گیا، اب دوسرا کیریکٹر ہے. وجوہ ہوئی یومئذ ناعمہ. تو نائم جو ہے وہ تر و تازہ، خوش و خرم. وہ لوگ ذرا سوچیں کہ جس کو کوئی کامیابی مل گئی ہو اس دنیا میں تو وہ کتنا خوش نظر آ رہا ہوتا ہے. اور اگر کسی کو ایسے وقت کی کامیابی مل جائے کہ اس کو جنت کا ٹکٹ مل گیا ہے اور جنت کی اس کو بشارت مل گئی ہے، اور اس کو پتا ہے کہ یہاں پر یہ کوئی چیز ختم نہیں ہوگی، اس دنیا کے اندر کوئی بھی چیز ہوتی ہے عارضی ہوتی ہے، کوئی بھی پوزیشن ہوتی ہے وہ عارضی ہوتی ہے. وہاں پر دیکھیں ذرا تو ان کے چہرے کیسے ہوں گے؟ نائم ہوں گے. ٹھیک ہے. یہ ہم اپنے ناز و نام والا جو لفظ ہے تقریباً یہ اسی سے ملتا جلتا لفظ ہے، کہ جو تر و تازہ ہوں گے. ٹھیک ہے. لسا یہ راضیہ. تو یہاں پر یہ ہوگا کہ یہاں پہ جو لفظ آ رہا ہے نا، یہ صحیح گل آ رہا ہے. صحیح ہا، کہ یہ ان کی جو کوششیں ہیں، راضیہ وہ اپنی کوشش. ہم ہوتا ہے نا جو صحیح، جو صفا مروہ عمرے کے درمیان میں کی جاتی ہے، تو یہ بیسیکلی وہ صحیح کے معنی میں آتا ہے. اور ہم کوشش کے لیے بھی صحیح کا لفظ یوز کرتے ہیں اپنی زبان میں، کہ وہ اپنی کوشش پر جو ان کی کوشش ہوگی نا، لسعیہا راضیہ، کہ جو انہوں نے کی ہوگی کوشش، ان اپنی کوشش کے ساتھ. یہ میں نے ود وے کے معنی میں یہاں پہ لسعیہا
راضیہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح کے معنی، فی جنت عالیہ، فی مطلب میں، جنت عالیہ کہ وہ اعلیٰ جنت میں ہوں گے، ٹھیک ہے، اپنی وہ کوشش پہ راضی ہوں گے، نائم ہوں گے، ان کے چہرے بہت خوش و خرم نظر آ رہے ہوں گے، لا تسمعوا فیہا لاغیہ۔ اب وہاں پر اب جو ہو رہا ہے کہ جنت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ لا مطلب نہیں، تسمعوا وہ سنیں گے، یہ سماعت کا جو لفظ آتا ہے نا یہ وہی ہے، لا تسمعوا وہاں پر ان کو کچھ نہیں سنائی دے گا، فیہا اس میں، لاغیہ، تو لاغیہ لغو کو کہ ہم اپنی زبان میں بھی یوز کرتے ہیں نا لغو، تو یہ وہی لفظ ہے کہ وہاں پر ان کو کوئی بھی لغو بات سنائی ہی نہیں دے گی، ٹھیک ہے، لا تسمعوا فیہا لاغیہ، پھر آگے کیا ہے، فیہا عین جاریہ، اس میں کیا ہے، وہ کہاں کی جنت کی بات ہو رہی ہے، تو جنت کیا ہے، فیہا عین جاریہ، وہاں پر بہنے والے چشمے ہوں گے، ٹھیک ہے، فیہا، یہ فیہا جنت کے بارے میں ہا کا لفظ جو ہے وہ ضمیر جو ہے وہ جنت کے لیے آ رہی ہے، فیہا عین جاریہ، عین چشمے کو بھی کہتے ہیں، عین آنکھوں کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پر چشمے کے معنی میں آ رہا ہے، فیہا عین جاریہ، وہاں پہ بہنے والے چشمے ہوں گے، پھر آگے سنیں ذرا، فیہا سرر مرفوعہ، سبحان اللہ، وہاں پہ یہ سرور، یہ جو ہے نا سرور جو لکھا ہوا ہے، یہ سریر جو ہے نا وہ عربی میں بستر کو کہتے ہیں، چارپائی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ جو مرفوعہ کے اندر جو لفظ ہے نا وہ عرفہ ہے، رفع، یہ اونچی چیز، رفع درجات بولتے ہیں نا کہ اونچے درجات، ٹھیک ہے، عرفہ کے ہے تو یہ وہ لفظ ہے، فیہا سرور مرفوعہ، کیا ہے اس میں اونچے اونچے تخت ہوں گے، تخت بیسیکلی چارپائی بیڈ، تو آپ سوچیں جسٹ امیجن کریں، یہ ان کو یہ اس لیے کہا جا رہا ہے، عرب کو ایک خاص اس کی ریزن بھی ہے کہ عرب جو ہیں وہ اکثر نا زمین پر مجلسوں میں بیٹھنا پسند کرتے تھے، تو ان کے لیے یہ بہت اونچی چیز تھی کہ ان کو کہا جائے کہ اونچے اونچے تختوں میں ان کو بٹھایا جائے گا وہاں پہ، ٹھیک ہے، آگے کیا ہے، وہ اقواب موضوعہ، تو جو قواب جو ہے نا وہ پیالے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بیسیکلی یہاں پر وہ قواب، وہ قواب اس چیز ہے جس کے اندر جو جنت کے جو مشروبات ہیں وہ پلائے جائیں گے، تو یہ اس کو موضوع بہت ہی خوبصورت طریقے سے سجا کے، موضوع جس طرح رہتا ہے موضوع، تو بیسیکلی یہ موضوع کے بارے کے بہت موضوع ہے یہ، تو یہ وہ والا لفظ ہے، تو وہ قواب موضوع، تو وہ رکھے ہوں گے ساگر، انہوں نے اس کا محاورہ ترجمہ لکھا ہے، لیکن قواب جو ہے وہ پیالے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر یہ ہے کہ بہت سجے سجائے ان کے رکھے ہوئے ہوں گے، اگلی بات کیا ہے جی، وہ نمارق مصفوفہ، تو صف در صف جو ہے نا وہ گاؤ تکیے لگے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ مصفوفہ کے اندر جو لفظ آ رہا ہے، صفیں جب بچھی ہوئی ہوں گی نا تو اس کو مصفوفہ کا کہا گیا، تو ترتیب سے کوئی چیز ایک سیٹ کر کے لگی ہوئی ہوگی تو اس کے لیے لفظ آ رہا ہے، اور گاؤ تکیے قطاروں میں لگے ہوئے ہوں گے، وَنَمَارِقُ مصفوفہ، کیونکہ یہ الفاظ جو ہیں وہ بار بار آنے والے لفظوں میں نہیں ہے، تو یہ تو آپ کو جسٹ سمجھنے کے لیے آپ کو کرنا پڑے گا، لیکن اس کے اندر جو میسج ہے آئی ہوپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ ایک طرف زرعی مل رہی ہے ان کو، نہ کھانے پینے کو پینے کے لیے ابلتا ہوا پانی مل رہا ہے، اور ایک دوسروں کا ذرا ماحول سوچیں، ذرا جسٹ امیجن کریں، اونچے اونچے تخت لگے ہوئے ہیں، کسی آپ جائیں، کسی آپ بفے کا ذرا منظر سوچیں، اس دنیا میں تو ہماری اوقات یہی ہے، ہم یہی امیجنیشنز کر سکتے ہیں نا، تو کسی جگہ بہت خوبصورت بستر لگے ہوئے ہوں، بہت خوبصورت چارپائیاں ہوں، یا بہت خوبصورت پیالے سجے ہوئے ہوں، تو ہم کو کتنا اچھا لگتا ہے جی، بڑا زبردست ارینجمنٹ ہے، تو یہ وہ ارینجمنٹ ہے جو ہمیں جنت میں انشاءاللہ ملے گا، جب اگر ہم اس قابل ہوئے، ٹھیک ہے، تو اللہ ہمیں اس کو قابل بنائے، وہ ذرا بھی مبسوسہ، اور مخملی قالینیں بچھی ہوئی ہوں گی، کہ وہ جو ہے نا وہ نرم زبردست بچھونے جن کے اوپر وہ بچھے ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ ہے ان کے لیے، اب یہ ساری باتیں بتا کے نا، اب ایک دم سے ہمیں عرب کو وہاں کے حساب سے تین چار چیزوں کو دکھایا گیا ہے، کیونکہ عرب کے میں اونٹ کا بہت بڑا رول تھا، تو وہ اونٹ کو بہت زیادہ ان کے لیے ایک امپورٹنٹ چیز تھی، تو اب یہاں پر اب دیکھیں گے، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، اب آپ اس کے اندر دیکھیں کیا کیا ہے، الف ہو گیا سوال کے لیے، یہ حل اور الف جو ہے نا اکثر سوال کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، حل بھی پچھلے میں ابھی حل عطا کا حدیث آیا تھا نا، تو حل کا مطلب ہی وٹ تھا، یہاں پہ جو الف آ رہا ہے نا یہ بھی کیا کے معنی میں آ رہا ہے، فا میں نے آپ کو بتا دیا ہے، پس، سو دیٹ، لا نہیں، ینظرونا کے اندر جو ہے لفظ آ رہا ہے نظر کا، تو نظر دیکھنے کو کہتے ہیں، افلا ینظرونا کہ وہ نہیں دیکھتے، الل ابلی، الا ہوتا ہے ٹورڈز کی طرف نہیں دیکھتے، ابل اونٹ، کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے، کیف خلقت، کیف الحال، ہم بول رہے ہیں آپ کو یہ سبھی اتنی عربی پاکستان والوں، کیف کا مطلب ہوتا ہے ہاؤ، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ خلقت لفظ وہی خالق تخلیق والا لفظ آ رہا ہے، کہ ہم یہ بیسیکلی پیسو وائس میں یہ جملہ آ رہا ہے، کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کیسے پیدا کیا ہے اس کو، اونٹ کو، کیفا خلقت، یہ کیسے پیدا کیے گئے ہیں یہ، تو یہ لفظ ہے خلقت میں، اب تخلیق کا لفظ یاد کر لیجئے، کہ افلا ینظرون الی الابل کیفا خلقت، تو چار چیزوں کا ذکر آئے گا جلد،
कौन कौन सी चीज, पहले ऊंट का आ गया। ऊंट का बेतहाशा उसके अंदर चीजें बहुत डिटेल हैं कि ऊंट किस तरह उनके लिए इंपॉर्टेंट था, किस तरह वो जानदार था। एक वक्त में पानी पी के वो हजारों सैकड़ों किलोमीटर वो चल जाता था, सख्त जान था। और उसके अंदर और फिजिकल इतने कैरेक्टर्स थे कि वो उनकी जिंदगी उनके में वो सरवाइव करता था उसका। तो वो ऊंट को ही उन्होंने दिखाया गया। तुमने देखा है कि तुम्हारे लिए ऊंट ऊंट कैसा बनाया गया है? आगे क्या है? व इलस समाई कैफा रुफियत। अब आप देखें, अब आप खुद सोचें जरा। इला भी मैंने आपको बताया टूवर्ड्स, समा जो है वो आसमान, कैफ हाउ, रुफियत तो देखें इरफा का लफ्ज, अभी मैंने आपको इरफा दर्जात ऊंचे का बताया गया था, तो ये वही वाली रफा का लफ्ज आ रहा है। व इलस समाई कैफ रुफियत, कि आसमान की तरफ नहीं देखते वो, यंजुरूना आप साथ साथ रहेगा। अब हर जुमले के साथ आप समझ लें कि अफला यंजुरूना के आगे आगे ही आ रहा है। व इलस समाई कैफ रुफियत के अफला यंजुरूना इलस समाई कैफ रुफियत, ये आप समझे पूरा जुमला। व इलस समाई कैफ रुफियत, ये किस तरीके से उसको बुलंद किया गया है। आगे वाइलल जिबाल कैफा नुसिबत, सुबहान अल्लाह। जिबाल पहाड़ को कहते हैं, जबाल की तरफ, पहाड़ की तरफ नहीं देखा कि कैसे उनको गाड़ा हुआ है। नसब करने को हम बोलते हैं ना, ये वही लफ्ज है। कैफा नुसिबत, किस तरीके से उनको नसब किया गया है। वाइलल जिबाल कैफा नुसिबत, वाइलल अर्द कैफा सुतिहत। और जमीन को क्या कहा गया कि जमीन की तरफ नहीं देखा, कैफा सुतिहत, किस तरह उसको बिछाया गया है, किस तरह सीधा किया गया। आप देखें जमीन गोल है, लेकिन हमें ऐसे लगता है कि जैसे स्ट्रेट है, और कैसी हमें बिछी हुई नजर आती है। तो ये इसकी किया गया है कि सोचें जरा, नेचर के पहाड़ों को, जमीन को, आसमान को, और उनके रेफरेंस से इबल का जिक्र आया है। ठीक है, फजक्कर इन्नमा अंता मुजक्कर। ठीक है, बस 2-3 आयतें रह गई हैं। आप सब लोगों के ठहरने का शुक्रिया। अल्लाह मियाँ हमारी एफर्ट कबूल के। फजक्कर तो आप नसीहत कीजिए, फा सो दैट, जक्कर नसीहत करें, इन नमा बेशक आप, अंता मुजक्कर बेशक आप जो हैं वो नसीहत करने वाले ही हैं। ठीक है, यकीनन आप नसीहत करने वाले ही हैं। अंता का लफ्ज भी जो होता है वो यू के आता है, वो वहां पे जो काफ आ रहा था वो योर के मानी में आता था, अंता जो है वो यू के मानी में आ रहा है। फजक्कर इन्नमा अंता मुजक्कर। ठीक है, बेशक आप जो है नसीहत करने वाले हैं। यहाँ पर एक इस अगली आयत के साथ इसका है कि आप सिर्फ नसीहत ही कर सकते हैं। बस आप नसीहत करें, यकीनन आप नसीहत करने वाले ही हैं। आगे क्योंकि अगली आयत में थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन आएगी। वो क्या है जनाब? लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर। लस्ता, वही जो लैसा और जो है ना, ये उसी का ही, उसी वही रूट है कि नहीं, नॉट। ठीक है, कि ये आप नहीं, अलैहिम, अलैहिम जो दो लफ्जों से मिलके बना है, अला, अला अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मदिन, तो अला का मतलब होता है पर, हिम वही जो हम आपको मैंने बताया था, तो ये मिल के बन गया अलैहिम बिमुसैतिर। तो ये बिमुसैतिर का मतलब होता है दारोगा, यानी कि आप इन पर मुसल्लत नहीं किए, लस्ता नॉट, अलैहिम उन पर, अला और हिम, अला और हम मिल के अलैहिम बन गया। लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, आप उन पर दारोगा नहीं बने। यानी कि ये क्या, ये अब इससे आपको समझ आ गया होगा कि नसीहत करें, आप सिर्फ नसीहत ही कर सकते हैं, आपको उन पर दारोगा नहीं बनाया गया। इल्ला मन तवल्ला व कफर, इल्ला मगर जो किया, मन जो एक्सेप्ट उन लोगों के जिसने क्या किया, मन जो तवल्ला, तवल्ला कहते हैं जो मुंह मोड़ ले, जो डिस्ट्रैक्टेड हो जाए, जो भटक जाए, तवल्ला व कफर, और जिसने इनकार कर दिया। तो जिसने मुंह मोड़ दिया, वो उसके साथ क्या होगा? फयुअज़्ज़िबुहुल्लाहुल अज़ाबल अकबर। फा मतलब बस, युअज़्ज़िबुहु, उन पर आएगा अजाब, युअज़्ज़िबुहुल्लाहु, कि उनके ऊपर आएगा अल्लाह का अजाब बहुत बड़ा। कौन? जिसने अल्लाह, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि आप सिर्फ हिदायत कर सकते हैं, आप उन पे दारोगा नहीं, मुसल्लत नहीं किए गए हैं। और जिसने मुंह मोड़ लिया और जिसने कुफर किया, उस पे क्या होगा? फयुअज़्ज़िबुहुल्लाहुल अज़ाबल अकबर, उन पे ऊपर बहुत बड़ा अजाब आएगा। ठीक है, इन्ना इलैना याबहुम सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम। तो यहाँ पे अल्लाह ताला एंड पे बता रहे हैं कि इन्ना बेशक, इला और नून अलिफना, मैंने आपको नून का लफ्ज बताया था, वो हम के लिए आता है। तो इला और नून मिलके बन गया, ये यहाँ पर ये देखिए, इला और नून अलिफ ना मिलके बन गया इलैना। अब आप देखें ये इसको, तो आपको समझ आ जाएगा कि इलैना टुवर्ड्स, हमारी तरफ आना है इन्होंने। इन्ना बेशक, इलैना हमारी तरफ। ये इलैना, और ये देखें, जब दो लफ्ज आपस में मिलके बनते हैं ना, तो कभी उनकी उनकी थोड़ी सी ग्रामेटिकली तरतीब हो जाती, वो उसकी जो हरूफ तहज्जी में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, जो उसको लिखने में उसकी जो, इसके लिए क्या लफ्ज होता है, सॉरी, मतलब वो मिलके थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। लेकिन ये तोड़ के आप पढ़ेंगे तो इला और नून अलिफ ना है। ना इलैना याबहुम, याबहुम का
اسی طرح جیسے راجیون کا ہے اسی طریقے سے ملنے ہے کہ آپ کی طرف ہی لوٹ کے آنا ہے، ہماری طرف ہی لوٹ کے آنا ہے، انا الینا ہماری طرف، انہوں نے یا بہم انہوں نے لوٹ کے ہماری طرف ہی آنا ہے، اور پھر کیا ہوگا سما پھر انا بے شک علینا حسابہم اللہ، اب یہاں پہ الہ تھا اور یہاں پہ اللہ ہے، تو اللہ ہے ہم پر ہی ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سما انا علینا حسابہم، کہ ان کا حساب جو ہے ہم ان کا حساب ہو گیا ہمارے پر ہے، اللہ 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 اور نون الف نام، تو اللہ اور نون الف نام مل کے علینا بن گیا، حساب ہو گیا ان کا، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ، مجھے پتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ پہلی دفعہ یہ بات سنی ہے ان کے لیے شاید بہت سارے الفاظ سمجھنے میں مشکل ہوئی ہو، میری یہ کوشش تھی کیونکہ بیچ میں گیپ آ گیا تھا، تو اس وجہ سے انفارچونیٹلی میری کوشش تھی کہ میں یہ دونوں صورتیں آج کروں گی، کیونکہ ایک جوڑا ہی ہے یہ، ان کے اندر بہت ساری چیزوں میں سملیرٹی ہے، وہاں پہ بھی دیکھیں فذکر آیا تھا، یہاں پر بھی فذکر آیا کہ آپ نصیحت کریں، وہاں پر بھی نصیحت کا ذکر آیا تھا، تو قرآن پاک کی یہ جو آیات ہیں ان کو آپ دیکھیں کہ اس کے اندر دو گروپ کیٹیگری بتا دی گئی، اور آپ اس میں تھوڑی سی کوشش کریں گے تو یہ آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھیں اور اس پہ عمل کریں۔ یہ کچھ میسیجز تھے جی، اچھا، اللہ ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ یہ پچھلی جو صورتوں کی ساری ریکارڈنگ ہے وہ یوٹیوب کے اس چینل پہ نا موجود ہیں، اور یہ میرا کوئی اس میں کوئی فائنینشیل اٹس ناٹ یہ کوئی مونیٹائز چینل نہیں ہے، آپ لوگ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں، اس میں پچھلی تمام جو صورتیں ہیں یہ کرونالوجیکلی ہم نے لاسٹ ٹائم سورہ فجر کی تھی، بیچ میں گیپ آ گیا تھا، میں کچھ سے باہر تھا، تو باقی کسی کو بھی کوئی بھی چیز جو ہے وہ پوچھنی ہو تو اینی ٹائم یو کین میسج، اور اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ معاف کرے، اور حال ہمیں صحیح سمجھ بوجھ عطا کرے۔ السلام بہت علیکم۔ بہت شکریہ، آج تو بہت ہی فائدہ لگا اور بہت ہی جزاک ڈر اللہ۔ لگا سچی بات ہے، جیسے حالات بھی ہیں ہمارے اور جس جی راہوں میڈم، پہ ہم اصل میں چل رہے ہیں، جی میڈم بس اللہ اللہ ہم پاک سب کو ہمیں توفیق دے، قرآن پاک کو یہ توفیق دے۔ میں اپنے آپ کو اتنا بدقسمت محسوس کرتا ہوں، یقین کیجئے کہ یہ بس اگر پڑھتے ہمیں سنتے وقت تو ڈر آتا ہے، لیکن ہم پریکٹیکلی بس اتنے ڈیویٹ ہو جاتے ہیں، اور بس اللہ پاک رحم کرے ہم پہ۔ جی میڈم، جزاک اللہ الخیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، آمین۔